बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। प्रोग्राम में कहेंगे खुश आमदीद। रबीउल अव्वल की बरकतें समेटने के लिए इस खुसूसी शो में आपको हम वेलकम करते हैं। कितनी खुशकिस्मती की बात है कि हम सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, यही हमारी पहचान है। और इस मुक़द्दस माह की बबरकत घड़ियों से हम सब फैज़याब हो रहे हैं। रबीउल अव्वल वो मुबारक महीना जिसमें ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन और वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई कि जिनकी आमद ने सारे आलम को नूर से रोशन कर दिया। रबीउल अव्वल इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना, हर लम्हा खुशियाँ और बरकतों से भरपूर ये माह मुबारक। 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी पीर का दिन, मक्का मुकरमा ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ। वो लम्हा, वो दिन, वो साथ, वो घड़ी जिसका इंतज़ार सदियों तक किया गया और उसकी नवीद तमाम अंबिया कराम ने अपने अपने वक्त में सुनाई थी। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत ने ज़मीन व आसमां को मसरूर कर दिया, रोशन कर दिया और हर तरफ दरूद व सलाम की सदाएँ बुलंद हो गईं। ये दिन और इसकी यादगार घड़ियाँ दुनिया भर में महब्बत, अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाती हैं। हर दौर में मुसलमान इस मौके पर नात ख़ानी का, ज़िक्र व अस्कार का, सना ख़ानी की महफ़िल का आगाज़ करते हैं, उसको सजाते हैं। अपने अपने तरीके से शुएब देखा जाए तो इस दिन का इनकाद करते हैं, अपने अपने तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, बड़ी अकीदे मोहब्बत का इजहार करते हैं, अकीदत व एहतराम के साथ। बच्चों को हम बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी तालीमात क्या थी, उनकी सुन्नत क्या थी जिस पे हमारे बच्चे अमल कर सकते हैं। छोटी एज में उनको तालीम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ओवरऑल जो है वो हर कोई अपने अपने तरीके से मोहब्बत और अकीदत का इजहार भी कर रहा होता है। और ऐसे में बच्चे भी इस वक्त क्योंकि हमारा ये शो देख रहे हैं और ज़ाहिर है बड़े भी, और सबको इस बात का पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा और यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम आलमों के लिए रहमत करार दिया गया है। तो आज की इस अहम नशिस्त में हम इस बात पर रोशनी डालेंगे, कोशिश करेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने कैसे दुनिया की मुख्तलिफ़ कौमों पर असर डाला और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात ने इंसानी माशरे को एक नई रोशनी दी। हम जानेंगे कि किस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने आलमी अमन, अदल व इंसाफ, इंसानी हुकूक, इसकी अहमियत को उजागर किया और कैसे आज के दौर में उन तालीमात से इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ आलिम-ए-दीन अल्लामा इमरान बशीर साहब ने। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अल्लामा साहब, जब हम बात करते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन, थोड़ा इस मफ़हूम को हमें समझाइएगा कि जब हम इस मफ़हूम की बात करें और ये सिर्फ जो कि उनके हिस्से में आई कि रहमतुल लिल आलमीन के पूरे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला रबीउल अव्वल की बहारें और रहमतें नसीब फरमाए, आमीन आमीन। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की जो सबसे पहली आयत हम उम्मत की रहनुमाई और तरबियत फरमाई, उसमें रब्बुल मुस्लिमीन का लफ्ज़ नहीं आया बल्कि फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जहाँ अपनी रुबूबियत का तज़किरा फरमाया, साथ ही अपने महबूब की जब रहमत की बारी आई तो फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं फरमाया, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं फरमाया, बल्कि रहमतल लिल आलमीन। आप तमाम अंबिया की तारीख़ को उठा के देखें, बाज़ों का तज़किरा कुरान पाक में भी है, व इला आदिन अखाहुम हुदा व इला समूदा अखाहुम सालिहा व इला मदियना अखाहुम शुआइबा, के हज़रत शुआइब को कौम मदियन की तरफ भेजा गया, फ़लाँ हज़रत आद हज़रत समूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा गया। लेकिन जब अपने रहमतुल लिल आलमीन की बारी आई तो ये नहीं फरमाया कि हमने उनको सिर्फ मक्का मुकरमा के लिए, सिर्फ मदीना मुनव्वरा के लिए, सऊदिया के लिए नहीं, बल्कि फरमाया वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। कहीं फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सारे जहानों के लिए रहमत और ख़ास तौर पर इस उम्मत के लिए रहमत कैसे हैं? कुरान पाक में फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ मेरे महबूब, जब तक आप इनमें मौजूद हैं, इन पर
کسی طرح کا بھی عذاب نہیں آئے گا۔ حالانکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پچھلے انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں میں موجود، جیسے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں موجود اور قوم غرق ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں موجود اور قوم تباہ ہو رہی ہے، مختلف انبیاء موجود، لیکن اپنے محبوب کی باری آئی۔ حالانکہ کفار مکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کانا ھذا ھو الحق، کہ اگر آپ سچے نبی ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمانوں سے پتھراؤ برسا کے دکھائیں، پتھروں کی بارش ہو، اویتنا بعذاب علیم، یا اللہ کا کوئی دردناک عذاب آئے پھر ہم آپ کو، یعنی عجیب طرح کا مطالبہ۔ تو قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ جب تک موجود رہیں گے میرا کسی طرح کا بھی عذاب نازل نہیں ہوگا، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب تک آپ کی امت دل سے توبہ اور استغفار کرتی رہے گی، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اس وقت تک میرا کوئی عذاب ان پر نازل نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا، خاص طور پہ اس امت کے لیے۔ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اس دن بھی ہمیں یہ نظر آئے گا کہ تمام لوگ ہر نبی کے پاس جائیں گے، ہر اپنے اپنے رشتے کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر انسان کو اپنے غم سوار ہوگا۔ وہاں پر اللہ جس ہستی کو رحمت بنا کر پوری کائنات کے لیے بھیجیں گے، وہ ہستی امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہوگی۔ علامہ صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پورا اس کا مفہوم بیان کر دیا کہ کس طرح سے رحمت العالمین اس کا لقب دیا گیا، اس کی صفات، اس صفت کا بیسیکلی مطلب کیا ہے۔ اب ایسے میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کی ہم بات کریں، وہ آج کے دور کے حساب سے اگر ہم اس کی اہمیت کو ظاہر ہم سب سمجھتے بھی ہیں، لیکن اگر مزید سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو کمپلیٹلی ہم اگر اپنائیں تو وہ کس طرح سے آج کے دور میں ہمارے لیے رحمت ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا میری بہن نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قیامت تک انسانوں کے لیے یہ فارمولہ ارشاد فرما دیا رب العالمین نے، جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا اس دور سے لے کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک، جو انسان بھی اپنے اندر کو حسین بنانا چاہتا ہے، آج ہمارا گھر خوبصورت، کپڑے خوبصورت، چہرہ خوبصورت، ہر چیز خوبصورت ہے، کیا ہم اندر سے بھی خوبصورت ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا فارمولہ ارشاد کیا فرما دیا کہ اگر تم اپنے اندر کو حسین بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، جیسے چلنے کا رب نے ایک ہی طریقہ واضح فرمایا کہ پاؤں سے چلنا ہے، پکڑنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، سونگھنے کا طریقہ، سننے کا طریقہ، دیکھنے کا طریقہ، سوچنے کا طریقہ ایک ہے، ایسے ہی کامیابی کا بھی ایک ہی معیار ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اور ہمیں کیسے ان کی تعلیمات سے ہمیں رحمت ملے گی؟ میں اگر باپ ہوں تو میں آقا کریم علیہ السلام کی ان تعلیمات کو پڑھوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنی بیٹیوں کے آگے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، کس محبت سے پیش آتے تھے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم گھروں میں صرف اپنے بیوی بچوں کو وہ ماحول دینے کی صرف کوشش کرنا شروع کر دیں تو ہمارے گھر رحمت سے بھر جائیں گے، برکتوں سے بھر جائیں گے۔ امام الانبیاء اپنی بٹیا کے لیے خود کھڑے ہوا کرتے تھے، کیا ہم کھڑے ہوتے ہیں؟ اور اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی مثال کے طور پر آپ ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹی آ رہی ہے تو آپ اس جگہ سے اٹھ کر اپنی بیٹی کا ماتھے کو بوسہ دے رہے ہیں، سر مبارک کو اپنے ساتھ لگا رہے ہیں،
کبھی ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں اور اپنے سینے سے ورحب بہا وقبل بہا اپنے ساتھ لگا رہے ہیں اور اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کو بٹھا رہے ہیں اور خود سائڈ پہ بیٹھ رہے ہیں. کلما کانت دخلت قام الیہا. اور خالی یہی نہیں، آگے ان کی اولاد حسنین کریمین ان کو اپنے کندھوں میں بٹھا رہے ہیں. اتنا پیار، اتنی اپنائیت، اتنی محبت. ہم صرف اپنے گھر والوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اسوہ کو، اس تعلیمات کو یہ اپنے گھروں میں لے آئیں تو ہمارے گھروں میں وہ سکون آ جائے، وہ رحمت آ جائے، وہ برکت آ جائے جس کا میں آپ تصور نہیں کر سکتے. پھر آگے آپ نے اپنے بیٹی کی تربیت یوں فرمائی، آگے بیٹی کیا تربیت فرما رہی ہیں اپنے بچوں کی حسنین کریمین کی کہ بیٹا ساری زندگی اپنے بابا کا نام لے کے نہیں پکارنا، یہ ادب کے خلاف ہے. لا تسمہ بسمہ ولا تمشی امامہ. کبھی ان کو کراس کر کے نہیں چلنا، ہمیشہ پیچھے چلنا ہے. جیسے کو ہمارے بڑے چل رہے ہوں، فوج کے، پولیس کے، کوئی بھی افسر کو، وزیر اعظم، پوری کائنات کے عہدے داران کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ امام الانبیاء کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. سارے جہانوں کو اکٹھا کر لیا جائے وہ حضور کے رتبے تک نہیں. تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی، آگے بیٹی کیا تربیت فرما رہی ہیں اپنے بچوں کی کہ بیٹا اپنے بابا کو کراس نہیں کرنا، ہمیشہ پیچھے چلنا ہے. ولا تجلس قبلہ، کبھی اپنے بابا سے پہلے بیٹھنا نہیں، نظر جھکا کے بات کرنی، اور جو کہیں اس کو سر خم تسلیم کرنا. اور یہ کب ہوگا کہ جب ہم ان تعلیمات کو لے کر آئیں گے. آج دکھ کی بات یہ ہے، میں آپ کی وساطت سے پیغام دینا چاہوں گا کہ اولاد کو ہم اس طریقے سے نہیں لے کے چل رہے جس کا مجھے آپ کو حکم تھا، اور پھر آگے اولاد اس طریقے سے ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں جس کا اس کو حکم تھا. تو سب سے پہلے والدین کو، اساتذہ کو ان تعلیمات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ سراپا رحمت، سراپا شفقت اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیگمات کے ساتھ اور اپنے اصحاب کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ. آپ اندازہ کریں کہ بدر کا موقع ہے اور کون پکڑے گئے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کا مشن ہی ان کا یہ تھا کہ امام الانبیاء کو کیسے تکلیفیں پہنچانی ہیں، اور حتیٰ کہ ان کی شہادت کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. اور رحمت للعالمین دیکھیں کہ 15 سال کے بعد جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو ساری رات آپ ٹہل رہے ہیں. پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو قیدیوں کو پکڑا گیا ہے ان کے کراہنے کی آواز مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے اور مجھے یہ سونے نہیں دے رہی. میں ان کی تکلیف یہ بھی برداشت نہیں کر رہا جنہوں نے ساری زندگی تکلیفیں دیں. یہ ہے رحمت للعالمین کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اس انداز میں پیش آ رہے ہیں. اور 13 سال کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، میں گزارش کروں گا وہ خطبہ ضرور پڑھیے، ضرور پڑھیے. میں تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ وہ خطبہ ضرور پڑھیں. پہلا خطبہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں جمعے کی نماز بھی پڑھی گئی اور اس مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ رکھ دیا گیا. وہاں پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو خطبہ دے رہے ہیں اس میں ایک شکوہ بھی نہیں کیا پچھلی زندگی کا. تو ہمیں ان کی تعلیمات سے یہ ہمارے گھر رحمت، ہمارا معاشرہ رحمت، ہمارے ہر جگہ رحمت بن سکتی ہے. اور حتیٰ کہ یہود و نصارہ کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ مدینہ کی ریاست کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو بھی ساتھ لگا لیا. میں حکمرانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ امام الانبیاء اگر یہود و نصارہ کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں تو اللہ کا واسطہ ہے ہم بھی اپنے، ہمارے جو پاکستانی ہیں، ہماری ساری نسبتیں مسلمان ہونے کے بعد کی ہیں، ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. علامہ صاحب بہت اہم بات، یہ بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں. اسی سے متعلق ایک سوال بھی میں کرنا چاہ رہا تھا آپ کو، اگر آپ مجھے اجازت دیں اس میں ایڈ کیجئے گا. چونکہ ظاہر ہے پاکستان کے پرسپیکٹیو سے، پاکستان کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں مسیحی برادری بھی ہمارے درمیان، ہم دیکھتے ہیں ہندو برادری بھی ہمارے درمیان، مختلف مذاہب کی بات کر رہے ہیں. اور چونکہ آج موضوع بھی ہمارا ایسا کہ رحمت للعالمین، جب انسانی حقوق کی ہم بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ان تمام معاملات پر زور دیا. چونکہ آپ گفتگو کر رہے تھے میں نے اس سے سوچا میں سوال بھی کروں کہ پاکستان کے پرسپیکٹیو سے کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے یہ سب سمجھنا. مسلمان کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کیا فرمائی کہ میرے اور میرے رب کے کاغذوں میں مسلمان وہ ہے المسلم من سلم الناس
جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، مسلمانوں کو نہیں، جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ اس لیے آپ بدر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس کو یوم الفرقان کہا ہے، کہ فرق کرنے والا دن۔ کس چیز میں فرق کرنے والا؟ کہ آج کے بعد، قرآن یہ کہتا ہے آج کے بعد اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، جو میری انسانیت کو نفع پہنچائے گا وہ اس دنیا میں راج کرنے کے قابل ہے، وہ اس دنیا میں عزتوں کے قابل ہے۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، اور جو میری انسانیت کو نقصان پہنچائے گا، مسلمانوں کو نہیں، قرآن نے یوم الفرقان کے موقع پہ یہ ارشاد اور اصول طے فرما دیا، جو انسانیت کو نقصان پہنچائے گا فیذهب جفاء، وہ یوں بہہ جائے گا جیسے سیلاب آتا ہے اور تنکے بہہ جاتے ہیں، خشاک سب بہہ جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو انسانیت کو نقصان پہنچائے گا وہ اس قابل نہیں ہے۔ ایسے ہی جو جتنے بھی ہمارے یہاں پر اقلیت جن کو ہم کہتے ہیں، اصل میں ان کا اتنا حق ہے کہ ان کی عزت، ان کا خیال رکھنا، اور ان کو ہم نے تو اقلیت اور منارٹی مختلف نام دیے، عربی کے اندر اس کا نام رکھا گیا ہے ذمی۔ ذمی کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ذمہ میں آتے ہیں۔ جیسے انسان کے لیے اپنے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے ہر طرح کے حقوق جو شریعت نے دیے ہیں ان کا خیال رکھنا بھی ہر مسلمان کے ذمے میں آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ علامہ بشیر صاحب بہت شکریہ، عمران بشیر صاحب ساتھ موجود تھے اور ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ موضوع بھی ایسا رحمت للعالمین، تو جتنی گفتگو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ کی جائے وہ کم ہے، دامن وقت میں گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں چونکہ اس پروگرام میں جو کہ آج ہم اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں صبح سے آگے اسپیشل عید میلاد النبی کے اس موقع پر، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں جشن عید میلاد النبی کا سماں ہے، کہیں پہ کانفرنسز ہو رہی ہیں، کہیں پر ڈسکشنز ہو رہی ہیں حضور پاک کی سیرت مبارکہ سے متعلق، کہیں میلاد کا اہتمام ہے، نعت خوانی کی محافل سجائی گئی ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں بھی ہمیں اور سیگمنٹس اسی کی مناسبت سے آج شیئر کریں گے۔ بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اس ٹرانسمیشن میں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک جی۔ 12 ربیع الاول کے اس خصوصی پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ دو ایسے مہمان موجود ہیں جو اپنے اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حافظ عمران قریشی کی، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج محمد نعیم یاد صاحب۔ اچھا، حافظ عمران قریشی کی اگر بات کی جائے تو آپ نے پولیس کی ملازمت چھوڑ کر اسلام آباد راولپنڈی میں قرآن مجید کے ضعیف نسخے اٹھانے کا یہ کام ایک شروع کیا تھا، جو کہ اب تک جاری ہے، اور اب تک مختلف مساجد، مدارس، دکانوں اور دیگر جگہوں سے وہ 30 لاکھ کے قریب شہید نسخے جمع کر چکے ہیں۔ تو اپنی مرد آپ کے تحت وہ یہ مقدس فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور ان ضعیف نسخوں کی اگر ہم بات کریں تو شریعت کے مطابق ان کو محفوظ کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ذکر کیا محمد نعیم یاد کا، اس وقت آپ کو ہم جو اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ کی کیلیگرافی، خط ثلث ہو، خط دیوانی ہو، خط نسخ ہو، نستعلیق ہو یا رقہ ہو، یعنی 5 جو خط ہیں اس پہ انہوں نے نسخے تیار کیے ہیں۔ 270 دنوں میں انہوں نے یہ 5 نسخے جو ہیں وہ تحریر کیے۔ بڑا ہی ان کا زبردست سا انداز ہے۔ بہت سے ایسے خط جن سے متعلق ہم جانتے نہیں ہیں، جو کچھ خط بہت مختلف اور بہت مشکل ہوتے ہیں۔ خوبصورت تو ہر خط ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آج دونوں مہمان ساتھ موجود ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن میں، ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ نعیم یاد صاحب اور حافظ عمران صاحب۔ عمران صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ تقریباً 1-1.5 سال سے جو ہم شہید نسخے جمع کرنے کا کام، اس کا ذکر بھی ہم نے کیا، لیکن اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے آپ قرآن پاک تقسیم بھی کرتے آئے ہیں۔ پولیس کی ملازمت چھوڑ کر آپ نے قرآن پاک تقسیم کرنا اور نسخے ضعیف جو ہیں وہ جمع کرنا، تھوڑا سا بتائیں گے کیسے اس طرف آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے تو انسان کا ذہن اس طرف کنورٹ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب میں پولیس کی نوکری کر رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے ہم پولیس والے کبھی گلی محلوں میں ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، مساجد میں ہوتی ہے، مختلف جگہوں پہ ہمارا جو ہے نا ڈیوٹی کے سلسلے میں آنا جانا ہوتا ہے۔ میں اکثر اوقات دیکھتا رہتا تھا کہ جو مقدس اوراق ہیں وہ لوگوں نے جو کھمبوں کے ساتھ ڈبے وغیرہ لگائے تھے ان میں لوگ ڈالتے تھے، کئی دفعہ نیچے گرے پڑے ہوتے تھے اور اس کی توہین ہوتی تھی۔ بالکل، آپ دیکھیں جب بیرون ملک کبھی کسی مقدس کتاب کی، قرآن مجید کی جب توہین ہوتی ہے تو ہمارے پورے ملک میں ایک شور شرابہ ہو جاتا ہے یہاں پہ، لیکن ہم لوگ خود یہاں پہ دانستہ طور پہ، غیر دانستہ طور پہ قرآن کی گستاخی کرتے ہیں۔ وہاں سے میرا ذہن تبدیل ہوا، میں نے کہا کیوں نہ میں اس کام کی طرف اپنے آپ کو لاؤں۔ پھر اللہ پاک کی توفیق سے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے اللہ پاک نے مجھے اس کام کی طرف لایا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلے 4 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے بڑا سکون ملتا ہے اس سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
نعیم یاد صاحب کس خط سے آغاز تھا؟ شعیب بھائی میرا پہلا قرآن پاک جو تھا وہ خط ثلث میں ہی تھا، اور بچپن سے ہی خطاطی کا شوق تو تھا، بس گھر میں فارغ وقت میں پریکٹس وغیرہ کرنی، لیکن میں نے باقاعدہ کسی سے سیکھا نہیں، بس کرونا فیز میں انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھایا، وہاں سے دیکھتا اور اس کی پریکٹس کرنی شروع کی۔ تو کرونا فیز میں میں نے کوئی تقریباً 300 کے قریب مختلف خطاطوں کے بنائے ہوئے نمونہ جات تھے، ان کی پریکٹس کی۔ تو اس دوران میں نے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ قرآن پاک کو کسی ایک نئے اور منفرد انداز میں جو ہے نا اس کی خطاطی کی جائے۔ تو پہلا قرآن پاک جو تھا وہ شروع کیا خط ثلث کے اندر، جو بفضل خدا صرف 75 دنوں کے اندر مکمل ہوا، اور یہ خط ثلث میں عالم اسلام میں فرسٹ ٹائم یہ پہلا قرآن پاک تھا جس کی خطاطی کی گئی۔ پھر اسی طرح جو یہ شوق تھا وہ مزید بڑھتا چلا گیا، پھر دوسرے نسخے پہ کام کیا جو کہ خط دیوانی میں کام کیا، اور خط دیوانی میں عالم اسلام کا وہ دوسرا نسخہ تھا۔ یعنی اس سے قبل لبنان کے ایک بزرگ خطاط تھے جنہوں نے خط دیوانی میں قرآن پاک لکھا۔ اس کے بعد ایک میری درینہ خواہش تھی کہ قرآن پاک کو خط نسخ بطرز مصحف مدینہ، مسجد نبوی شریف کے اندر جو قرآن پاک رکھے جاتے ہیں اس طرز پہ قرآن پاک کو لکھا جائے، تو وہ بھی 50 دن کے اندر مکمل کیا۔ پھر چوتھا نسخہ جو تھا وہ ہمارے قومی خط نستعلیق ہے، اس کے اندر میں نے خطاطی کی، وہ بفضل خدا 45 دن کے اندر مکمل کیا۔ اور ابھی حال ہی میں نے قرآن پاک کا 5واں کلمی نسخہ جو تھا وہ خط رقہ کے اندر مکمل کیا۔ خط رقہ کے اندر بھی عالم اسلام کا یہ پہلا کلمی نسخہ ہے، وہ بھی 50 دن کے اندر مکمل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ابھی کچھ سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ ملک ہے، ان کو ایک نئے انداز کے اندر وہ یعنی کہ لکھا ہے۔ اس کے بعد ابھی حال ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر جو اردو، فارسی اور عربی کے اندر اشعار تھے ان کی میں نے خطاطی کی، وہ میں نے اس کی خطاطی کی، اور اس کا نام میں نے نقوش یاد جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ اس کے اندر یہ تھا کہ میرے پاس ترکی کے کچھ بارڈرز آئے تھے، تو میں نے اس کو پرنٹ آؤٹ کروا کے اس کے اندر جو خطاطی ہے وہ کی ہے اس کے اندر نا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورتی ہے نا، میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے، بہت بہت خوبصورت، اور کتنی مہارت چاہیے اس کے لیے۔ پریکٹس بھی کرتے ہیں نعیم یا بس آمد ہے اور بس اللہ کی طرف سے؟ میری پریکٹس جو تھی نا وہ قرآن پاک ہی تھی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل و کرم تھا کہ الحمد سے شروع کیا کسی بھی خط میں تو ون ناس تک جو تھا وہ ساری کسی جگہ پہ مجھے دقت نہیں ہوئی کہ اس آیت کو کس طرح لکھنا ہے، اس لفظ کو اس خط میں کس طرح لکھنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو میری پریکٹس تھی وہ ساری قرآن پاک کے اندر۔ اب حافظ بھی ہیں؟ جی حفظ بھی کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں جب لگاؤ ہے ایک چیز سے اور آپ کا شوق بھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے اندر وہ صلاحیت بھی لا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا شوق، آپ کا عشق، اس کے ساتھ بھی ایک رومانس چاہیے نا، آپ کو کام کے ساتھ بھی ایک رومانس چاہیے، اور جب آپ کا رومانس، آپ کی شوق، آپ کا عشق آپ کے کام کے ساتھ جڑتا ہے نا تو پھر تقدیریں، آپ کا لگاؤ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تقدیریں بدلتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، انسان سازی کرتا ہے، پھر وہ سب کچھ ہو جاتا ہے نا۔ اقبال کو آپ پڑھیں تو مرد مومن، مرد مجاہد، اور جتنی ڈیفینیشن اقبال نے بیان کی ہے وہ سب کی انتہا جو ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں۔ تو وہ اسی چیز کے اوپر نہ جا کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور فیض انسان کے شوق اور عشق کے ساتھ جڑتا ہے۔ کتنا یہ دیکھیں کتنے پیارے کلرز، کتنے زبردست یہ جو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا کلرز دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ان کو ایڈ کیا ہوا ہے کہ مطلب ویسے ہی جو ہے وہ قرآن پاک کی اگر بات کی جائے ویسے ہی ظاہر آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں، آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، بٹ جتنی خوبصورتی اس میں ایڈ کی جائے تو وہ اور پیارا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ آج جو دو مہمان ساتھ موجود ہیں، ایک جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ مختلف خط میں لکھنا قرآن پاک کو، اور ہم اس کے نسخے لکھنے کی بات کریں، ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کے قرآن پاک کے کوئی اوراق شہید ہو جاتے ہیں یا کوئی ضعیف نسخے ہوتے ہیں، چونکہ یہاں پہ ایک تھوڑا ٹرینڈ بھی ہے، ہم یہ دیکھتے بھی ہیں، کم علمی کہہ لیجئے اس کو، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اوراق آپ کو ملے تو آپ اسے سم ٹائمز کسی دریا میں بہا دیتے ہیں۔ عمران صاحب، آپ نے جب ہم راولپنڈی کے علاقوں کی بات کریں تو آپ نے جو باکسز لگے وہاں سے تو کلیکٹ کیے، اس کے علاوہ کون کون سی جگہوں سے کلیکٹ کیا، اس کے اویئرنیس پہ کیا کام کیا تاکہ لوگوں کو معلوم بھی اچھا یہ جو نسخے ہیں، جو اوراق ہیں جو شہید ہو گئے ہیں، ان کو کیسے محفوظ کرنا ہے کہ بے حرمتی نہ ہو؟ جی اچھا، ہم نے مساجد، مدارس کے علاوہ مختلف ایریوں سے ہم نے یہاں تک کہ فٹ پاتھوں سے بھی قرآن مجید اٹھائے ہیں۔ اچھا، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری قوم کے، ہم اس قرآن کے ادب سے ہم کافی دور ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر اوقات ہم لوگ جب اسکولوں کا وزٹ کرتے ہیں، اسکولوں کے باہر ہم نے دیکھا ہے جو اسلامیات کی بکس ہوتی ہیں ان کے اوراق جن کے اوپر قرآن آیت لکھی ہوتی ہے یا حدیث مبارکہ لکھی ہوتی ہیں، وہ ہم نے دیکھے ہیں کہ بچے وہاں پہ باہر جو ہے نا انہیں پھینکے ہوتے ہیں، وہاں سے ہم کلیکٹ کرتے ہیں۔
اور یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. ابھی اس کے لیے ہم لوگوں نے ابھی ایک سلسلہ شروع کیا ہے. مختلف ایریوں میں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سیمینار رکھتے ہیں, وہاں پہ جا کے لوگوں کو اس طرف مطلب آگاہی مہم کے حوالے سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کیا کر رہے ہیں ہم نے. اگر کہیں آپ کو ملے کوئی مقدس اوراق مل جائیں, کوئی اخبار کے ٹکڑے پر جو قرآنی آیت لکھی ہوتی ہے, حدیث مبارکہ لکھی ہوتی ہیں, اس کو آگے کس طریقے سے آپ نے کہاں پہنچانا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے لوگوں تک ہمارا پیغام ابھی پہنچ رہا ہے. ابھی میں نے جو آپ کو بتایا کہ 30 لاکھ کے قریب جو قرآن مجید شہید ہم نے اکٹھے کیے ہیں, وہ صرف راولپنڈی ڈوین سے ہم نے اکٹھے کیے ہیں. اس کا بھی ابھی 30% حصے تک ہم پہنچے ہیں. ابھی 70% حصہ رہتا ہے. اتنی تعداد میں یہاں پہ شہید قرآن کے اوراق اور شہید مطلب کہ کوئی بھی مقدس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اور عمران صاحب یہ تعداد بڑھنے کا ٹو بی ویری آنیسٹ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ تعداد بڑھ تو رہی ہے کہ کوئی کلیکٹ کر رہا ہے, لیکن اس میں مطلب اگر دیکھا جائے تو بڑی تشویش کی بات ہے کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے. ہم کیوں نہیں, اچھا بچپن میں مجھے بھی یاد ہے یا ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی نسخہ ہم دیکھتے تھے قرآن پاک کا, اگر وہ شہید ہو جاتا اس کو مسجد میں دینے کا ہوتا تھا کہ آپ قریبی جو مسجد ہے وہاں پر جا کے جمع کروا دیں. سو یہ بھی ایک بہتر عمل ہے کہ اگر کوئی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ مسجد میں دیں, اور اس کے بعد جو مسجد کے لوگ ہیں, انتظامیہ ہیں, وہ بہتر طریقے سے اس کو محفوظ بھی کر سکے جہاں جہاں آپ بھی نہیں پہنچ پا رہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ہم نے ایک اور سلسلہ شروع کیا تھا, مساجد میں جا کے اعلانات کرواتے ہیں تاکہ جن لوگوں کے گھروں میں اس طرح کے نسخے پڑے ہوں تو وہ مسجد میں جمع کروا دیں, پھر ہم وہاں سے اٹھا کے لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہاں پہ قرآن مجید کی اتنی چھپائی ہو رہی ہے کہ جتنے پڑھنے والے لوگ نہیں ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ قرآن مجید چھاپے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ابھی ہم نے ایک رٹ تیار کیا, ہم ہائی کورٹ میں رٹ دائر کریں گے. اس میں جو کچھ قرآن کمپنیاں ہیں, اتنا ناقص قسم کے اوراق کا استعمال کیا جاتا ہے جو 2-4 مہینے پڑھا رہے, مسجد میں پڑھا رہے, تو وہیں پہ وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس کا. اس حوالے سے ابھی ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز جو کمپنیاں اس طرح کے کاغذ کو استعمال کرتے ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے, اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک لمیٹڈ تعداد میں اس کی چھپائی کی جائے تاکہ جتنی آگے ضرورت ہے اس کے مطابق. ابھی لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے, 160-65 روپے کے ہدیے میں قرآن مجید مل جاتا ہے, اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کی بھی اس میں غلطی ہے. وہ جب جاتے ہیں قرآن مجید لینے کے لیے اپنے کسی بزرگ کو مطلب اصحال ثواب کے لیے, وہاں سے کم ہدیے میں قرآن مجید اٹھا کے وہ مسجد میں رکھ دیتے, اور مساجد میں وہ قرآن مجید کوئی بھی نہیں پڑھتا. اور ہم جو رٹ دائر کر رہے ہیں اس میں ہم نے یہ بھی لکھا ہے کہ 16 لائن سے زیادہ جو لائن والے قرآن مجید ہیں ان کی چھپائی بند کی جائے, کیونکہ 16 لائن سے زیادہ جو قرآن مجید جو ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں پڑھتا, ریڈیبل نہیں ہوتے, وہ ریڈیبل بھی نہیں ہوتا, کیونکہ مدارس اور مساجد کے جو بچے ہیں یا جو عام عوام ہیں وہ 12-13 لائن قرآن مجید جو والے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ آسانی سے پڑھے جاتے ہیں, اور مدارس کے بچے 16 لائن میں پڑھتے ہیں, اور جو باقی لائن والے ہوتے ہیں وہ وہیں پہ مسجد میں ہی پڑھے رہتے ہیں. تو اس کا فائدہ نہیں ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے. ایک جملہ اور بھی کہ جو آپ شہید نسخے جمع کرتے ہیں, پھر چونکہ ہم اویئرنیس کی پرسپیکٹو سے سوال کرتا کہ لوگوں کو معلوم بھی ہو کہ خود وہ کیا کر سکتے ہیں اس کو محفوظ رکھنے کے لیے, تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے, صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی دیکھیں, شریعت کے مطابق نا اس کے جو 2 بہترین حل ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو صاف پانی میں بہایا جائے. آپ کو پتہ ہے اس ایریے میں کہیں پہ اس طرح کا صاف پانی آپ کو نہیں نظر آئے گا, کیونکہ ہم لوگوں نے راولپنڈی کے اندر یہ جو سون نالا ہے اس کے سائیڈوں سے بھی ہم نے قرآن مجید اٹھائے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اٹک کا جو دریا ہے اس کی سائیڈوں سے بھی ہم نے قرآن مجید اٹھائے ہیں, کیونکہ لوگ اپنی طرف سے دریا میں ڈال لیتے ہیں تاکہ وہیں پہ وہ حذف ہو جائے, لیکن جب پانی آتا ہے وہ سائیڈ سے باہر نکل جاتا ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی قریبی مسجد میں جمع کروائیں. الحمدللہ پنڈی ڈوین میں ہر ایریے میں ہماری ٹیمیں جاتی ہیں, وہ مسجد سے کلیکٹ کر لیتے ہیں, پھر ہم اس کو بعد ہم اس کو دفنا دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے 1 ستمبر کو تقریباً 9 سے 10 لاکھ قرآن مجید راولپنڈی چکری روڈ کے ایریا میں ہم نے دفنائے ہیں, اور ابھی پنڈی میں ہمارے پاس جو قرآن مجید پڑے ہیں وہ کم سے کم 12 سے 15 لاکھ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. پھر لاہور میں ہمارے پاس 60 سے 65 لاکھ قرآن مجید پڑے ہوئے ہیں مختلف ایریوں میں, جن کو ابھی ہم نے دفنانا ہے. اچھا نعیم یاد صاحب, آپ تو اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ کتابیں بھی تحریر کرتے ہیں. جی شعیب بھائی, میری اب تک 16 کتابیں شائع ہو چکی ہیں, جس میں اردو میں بھی ہیں, انگریزی میں بھی ہیں, اور پنجابی زبانوں میں, مختلف زبانوں میں ہیں. الحمدللہ میری پنجابی کتاب جو ہے وہ گرمکھی میں بھارت سے بھی شائع ہو چکی ہے. اچھا جی سر, بھارت سے؟ یہ کب ہوا؟ یہ ابھی 2024 کے اندر میری کتاب شائع ہوئی ہے. اچھا. اور اسی طرح میں خاصت میری گرافک ڈیزائننگ میں اب تک میں 500 کے قریب نیشنل اور انٹرنیشنل کتابوں کے جو ہیں وہ سرے ورک بھی ڈیزائن کر چکا ہوں. اس میں بھی میرے لیے, بلکہ میرے ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری بڑی قابل فخر بات ہے کہ دہلی کے جو سب سے بڑا پبلیکیشن ہاؤس ہے اس کی سب سے زیادہ کتابیں جو ہیں وہ میری جو ہے وہ وہاں سے, یعنی کہ ان کے سرے ورک میں نے ڈیزائن کیا ہے. زبردست جی, بہت شکریہ نعیم یاد صاحب, بہت شکریہ. عمران صاحب ساتھ موجود تھے, دونوں ہی بہت زبردست کام کر رہے ہیں, اور آج ہم نے یہی کوشش کی کہ آج آپ کو ہم ذرا تھوڑا سا ان کے کام سے متعلق بھی بتائیں, اور تھوڑا سا میں کوشش کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں
ब्रेक की तरफ जाऊँ, सूरल मुल्क, और ये देखें मोहम्मद नईम याद साहब, और ये कौन सा ख़त है? सर ख़त नस्तालिक। ख़त नस्तालिक पाकिस्तान का कौमी ख़त, कौमी ख़त है। ख़त नस्तालिक है, और इस पर आपने ये तहरीर खोल के आप दिखाएंगे ना, तो इसका नया अंदाज है इसके अंदर ना। अच्छा, ओके ओके ओके, एक मिनट जी, मैं इसको ऐसे, ये देखें, ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत खूबसूरत ख़त नस्तालिक। और ये जिस तरह हम सिर्फ एक सूरा की बात कर रहे हैं, इस तरह आपने सूरह यासीन भी और दीगर सूरह रहमान भी आपने तहरीर की है, और इसी तरह वो भी ख़त नस्तालिक में? जी, ख़त नस्तालिक है। ज़्यादा कम ख़त नस्तालिक में किया आपने या सुलस में किया? ज़्यादा मैंने तमाम खतूत में किया, ये सिर्फ 3 सूरतें जो है ना, इसको मैंने महफूज किया है ख़त नस्तालिक। ठीक है, और स्पेशल 2 खतूत जिनके बारे में आपने जिक्र भी किया, एक रिक्का और एक ख़त सुलस, और ख़त रिक्का में आलम इस्लाम का पहला और ख़त दीवानी में दूसरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा शेख भाई, मेरे काम पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी दोस्त ने एक किताब भी मुरतब की है खिताती के हवाले से। अच्छा, ये ऐसे समझे कि मेरे ऊपर तहकीकी मकाला एक किस्म का उन्होंने मुकम्मल किया है, सिराज अहमद तनोली भाई मानसेरा से। सही। और ये वो वायद मेरे भाई हैं जिनसे मेरी बाय फेस मुलाकात भी नहीं हुई। ठीक है। और उन्होंने मेरे काम को बस सोशल मीडिया पे देखा, और फिर उन्होंने मेरे पास स्पेशल आए, फिर इन कामों को उन्होंने देखा, और फिर इसके ऊपर उन्होंने ज़बरदस्ती माशाल्लाह। देखें, आप दोनों बड़ा नेक काम कर रहे हैं, और इसीलिए अल्लाह की बरकत भी है इस काम के अंदर, और माशाल्लाह बहुत आगे जाएं और आगे जाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, शुक्रिया साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मैं ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत, उनसे मोहब्बत, जिसके इजहार के तो कई तरीके हैं, लेकिन नात शरीफ पढ़ना, अल्लाह के महबूब पैगम्बर की मदह सराई करना शायद सबसे मकबूल और ख़ूबसूरत ज़रिया है, और ये सादत खुदा ताला किसी किसी को ही बख्शता है। और उन खुशकिस्मत लोगों में से आज 2 नात ख़वां हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। शहरयार नासिर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शहरयार, कैसे हैं आप? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद है एक और नात ख़वां मोहम्मद सिबगतुल्लाह कादरी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, यूँ तो कई ट्रांसमिशंस में हमारे साथ मौजूद रहे, और आज की मुनासबत से हम अगर देखें तो ज़ाहिर है, जिस तरह हमने आगाज़ में भी कहा कि मदह सराई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अंदाज़ है, उनसे मोहब्बत का, उनसे अक़ीदत का। तो हम पहले शरार से पूछते हैं कि आज किस कलाम का उन्होंने इंतखाब किया इस ट्रांसमिशन के लिए? जी, आज मैंने ए रसूल अमी बहुत खूबसूरत कलाम, माशाअल्लाह, उसके चंद अशार पेश करूँगा। प्लीज़ ज़रूर, बिस्मिल्लाह कीजिए। ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है, अकीदा ये अपना बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है, रसूल अमी। तेरा सिक्का रावां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ, तेरा सिक्का रावां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ, क्या रब क्या जम
سب ہے زیرے نگی، کیا رب کیا جم، سب ہے زیرے نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، اے رسول امین تجھ سا کوئی نہیں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام، بہت پیارا آپ کا انداز، اللہ قبول کرے۔ اور کیا معلوم اس ٹرانسمیشن کی کسی ایک گھڑی کے صدقے ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ بالکل۔ صبغت اللہ قادری صاحب، آپ نے آج کس کلام کا انتخاب کیا اس ٹرانسمیشن کے لیے؟ جی میں بھی ایک خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ کیوں نہ ہوتا وہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، جب اشارے حضور آپ کے ہیں۔ ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا، ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا، جب کنارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز، جیسے کہ آپ دونوں کی خوبصورت آواز ہے، اور آپ نے بھی بڑا پیارا کلام جو ہے اس کا آپ نے انتخاب کیا۔ مل کر آپ دونوں اگر مل کر کوئی کلام جو ہے اس کا انتخاب آپ نے کیا۔ میلاد کے موقع پر ہم دیکھ رہے تھے نعت خواہ اکٹھے بیٹھے ہوں، تو کیونکہ بہت سے کلام ایسے ہوتے ہیں جو مل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں سارے، تو آج کوئی ایسا کلام جو دونوں مل کر کریں۔ جی ضرور ضرور۔ فلک کے نظارہ نرالے وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ
کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکا لو حضور آ گئے ہیں۔ ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی علیہ کے، ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی علیہ کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے زباں پر سجاؤ حضور آ گئے ہیں فلک۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت، بہت پیاری آواز۔ صبغت اللہ قادری آپ اور شہریار ناصر آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں 4 چاند لگایا آپ نے، ان کلاموں کو پڑھ کے یہاں پہ جو نعتیہ کلام آپ نے یہاں پہ پڑھے۔ ناظرین ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے اس ٹرانسمیشن میں، بریک سے واپس آئیں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کی ملاقات اب کرانے جا رہے ہیں ایک ایسے مہمان سے جو تعلیم کے میدان میں بہت اہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ قوم کا مستقبل جب کہتے ہیں نا بچے، تو ان کا مستقبل روشن کرنے میں بڑا ان کا اہم کردار ہے، جن کی آج ہم بات کریں۔ محمد انور ان کا نام ہے، قصور کی تحصیل ہے کوٹ رادھا کرشن، اور یہاں پہ انہوں نے ایک ایسا اسکول قائم کیا جو جدید سہولیات سے لیس بھی ہے، اور ارد گرد کے دیہات سے تعلق رکھنے والے جو بچے ہیں، اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں نا انڈر پریویلیجڈ علاقوں کے بچے، ان کو تعلیم فراہم کرنا، معیاری تعلیم فراہم کرنا۔ اور شعیب 2002 میں اسکول کا قیام ہوا، اور یہاں پر ہزاروں بچے زیر تعلیم ہیں، اور کافی سارے بچے ظاہرہ پڑھ چکے ہیں اور اپنے بڑے بڑے ایگزیکٹلی اور کافی اچھی پوسٹ پہ بھی بچے ماشاءاللہ سے وہاں پر ہیں۔ اچھا، حال ہی میں سولر سسٹم اس پہ نصب کیا گیا ہے، اور بچوں کے لیے تاکہ مزید سہولیات جو ہے ان کو فراہم کی جا سکیں، اور ایسے میں جو ہے وہ اس ضلع میں واحد اسکول ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ واحد اسکول ہے جو فلی آن سولر ہے۔ تو باقی ہم باتیں محمد انور صاحب سے کریں گے جو چلا رہے ہیں، جو اس کے پیچھے جنہوں نے خواب دکھا۔ یہ انور صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو جی، آپ نے مجھے موقع دیا، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ بہت سے لوگوں کے نام بالکل نیا ہوگا کوٹ رادھا کرشن، چونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا جی بالکل۔ تو تھوڑا سا بتائیں کہ کوٹ رادھا کرشن جب ہم قصور کے آس پاس کے دیہاتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور چونکہ میں نے کہا کہ انڈر پریویلیج علاقوں کے بچے، تو وہاں پہ جنرلی سوشل اکنامک کلاس کو تھوڑا ڈیفائن کریں، کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ معیاری تعلیم بچوں کے لیے؟ چونکہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول کی طرف جانا ذرا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، افورڈیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے۔ تو سر یہ 2002 کی سٹوری ہے، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا، تو ہم نے چھوٹے سے گروپ، خود ورکنگ کلاس ہم سارے ہیں دوست، ہم نے پیسے اکٹھے کیے، ایک دوست نے زمین جو ہے وہ ڈونیٹ کر دی، اور پھر ہم نے 2 مہینے کے اندر پاکستان میں ریکارڈ ہوگا، کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ایسا نہیں ہوگا، 5 فروری 2002 کو اس کے کھدائی کا آغاز ہوا، اور 8 اپریل 2002 کو وہاں سکول سٹارٹ ہو گیا۔ ویسے واقعی ہم نے سنا نہیں 2 مہینے میں کبھی اس طرح بنیادیں ڈل جانا، سکول بن جانا۔ اور 8 اپریل کو ہم نے جو نیکسٹ، یعنی کہ ہم نے جب کھدائی کا آغاز کیا، 3 دن بعد ایڈورٹائزمنٹ ہم نے سٹاف کے لیے کی، تو لوگ وہاں کچھ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ دیکھنے آئے کہ جی سکول کون سا ہے۔ جب دیکھا کہ ابھی تو کھدائی کا آغاز ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی چکر ہے جی، یہ پیسے بٹورنے کا طریقہ ہے، تو یہ سکول کہاں بنے گا؟ جو فرسٹ تھاٹ سب کے مائنڈ میں آتی ہے جب کبھی انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں۔ گراؤنڈ کچھ تھا نہیں نا اس وقت۔ ہاں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ 2 مہینے میں سارا سیٹ کیا، اور ہمارا ایم تھا کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن جو وہ پرووائڈ کریں، اور خاص طور پہ رورل ایریا میں، کیونکہ وہاں سے کوٹ رادھا کرشن سے لاہور اور باقی شہروں میں مائگریشن کافی ہو رہی تھی۔ لوگ ہیلتھ کے لیے تو کبھی کبھی پرابلم ہوتی ہے، لیکن بچوں کو جب پڑھانا ہوتا ہے تو وہ ڈیلی بچوں نے اسکول جانا کرنا ہے، تو لوگ مائگریٹ ہو کے یا رینٹ پہ جو ہے وہ لاہور شفٹ ہو رہے ہوتے تھے یا باقی شہروں میں، افورڈیبل نہیں، تو وہ پھر کوئکلی اس کا یہ ہوا کہ وہاں مائگریشن رک گئی امیڈیٹلی۔ اور اب اللہ کا شکر ہے کہ 22 سال ہو گئے ہیں، لیکن اب ہر سال 50-60 بچے ہمارے جو 10th کلاس کے باہر جا رہے ہوتے ہیں، نئے بچے پھر ساتھ ایڈمیشن ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت کتنے بچے ہیں اسکول میں ٹوٹل؟ اس وقت ہمارے کو 1200 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس ہیں، 1200 اسٹوڈنٹ۔ ہمارے کو 65 کلاس روم کا 3.5 ایکڑ پہ ایک بڑا کیمپس ہے، اور اس میں ہم نے لیٹسٹ ITs، لیٹسٹ کمپیوٹرز ہوتے ہیں ہمارے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک فی جو ہے وہ ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ بہت بڑی فیس ہوگی، لیکن ہماری 3000 سے لے کے 4500 تک فیس ہے۔ 3000 جو ہے وہ پرائمری کلاس کی ہے، بچوں کی ہے، آگے پھر تھوڑا سا ظاہر ہے۔ اور یہ بہت مناسب ہے جب ہم دیکھتے ہیں اسکولز، پرائیویٹ اسکولز اسپیشلی آج کل تو بہت نارمل سے اسکول بھی آپ دیکھیں 10-11 ہزار، لیکن اس میں ہمارا ایم یہ تھا کہ ہم
क्योंकि किसी डोनर्स पे हम डिपेंड करते हैं कि सैलरीज वो दें हमारे टीचर्स को, वो पॉसिबल नहीं है। इस वक्त हमारे पास कोई 60 के लगभग टीचर्स हैं, हमारे स्कूल की अपनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारी 8 गाड़ियाँ स्कूल की अपनी हैं, 4 हमने रेंट पे ली हुई हैं, 22 किलोमीटर के देहात जो इर्द गिर्द हैं वहाँ मॉर्निंग में सुबह जाना, गाड़ियों ने लेना, फिर वापस स्कूल बच्चों को ड्रॉप करना, और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए। लड़के तो चलो मोटरसाइकिल पे आ जाएंगे या वो बसों में या वैगन में आ जाएंगे, लड़कियों के लिए मुश्किल था। तो हमने वो फिर ये किया कि नहीं, एक महफूज डोर टू डोर जो है वो वहाँ से पिक करेंगे घरों से और वहाँ आके स्कूल में ड्रॉप करेंगे। और ये अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा ज़बरदस्त एक मॉडल है, और हम बाकी भी साथी जो है वो पाकिस्तान का उसको देख सकते हैं कि जी ये सिस्टम कैसे रन होता है, क्या लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं इसके अंदर या कैसे? बिकॉज़ 3000 जो आप फी बता रहे हैं उसके अंदर पिक एंड ड्रॉप एंड एवरीथिंग। जी बिल्कुल, हम अपने खर्चे निकाल के, हमने हमारा जो इस वक्त हमारे को 90 के लगभग स्टाफ है, जिसमें स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर्स हैं, हम उनकी सैलरीज और बाकी जो रनिंग कास्ट है वो दे रहे हैं। हमारे ट्रस्ट मेंबर्स ने जो वो कोई भी 1 रुपया भी उनके लिए जायज़ नहीं है कि वो लें। और मतलब ये कोई भी नहीं लेता, कोई जुबानी कलामी बात नहीं है, ये 100% जो है वो वॉलंटियर है। हमारे बैंक अकाउंट वहाँ होते हैं, वो कोई भी आके चेक कर सकता है। इसमें जो बच्चों की स्कूल फीस है उससे पूरा हो जाता है ये? बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल हो जाता है। और अभी इस साल हमने जो वहाँ किया, लेटेस्ट कंप्यूटर्स लगाए हैं, सोलर का जो हम 30 kV का हमने सोलर लगाया। ये तो मतलब बहुत सारे इस वक्त प्राइवेट स्कूल के मालिकाना में देख रहे हैं, तो सवाल तो उनसे भी बनता है कि अगर 3000 या 4000 फी के अंदर आप लोग इतना, आप उसको सोलर सिस्टम भी वहाँ पर नस्ब कर सकते हैं, इसके अलावा आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी कर रहे हैं, बच्चों को भी लेटेस्ट तालीम दे रहे हैं, तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? मतलब 25-30 हजार रुपए फी ले रहे हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा चीजें अलग होती हैं, और जाहिर है जी बिल्कुल, सोलर सिस्टम भी नहीं है। 2 टाइप के स्कूल होते हैं, एक तो वेलफेयर के लिए है, दूसरा जो होता है कि अर्निंग के लिए होता है। बाकी जाहिर है कि वो अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन इतना अर्निंग करें कि बच्चों को आगे डिलीवर करें और पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना हो। हमारे जो एरिया है उसकी एक बात ये है कि वहाँ 3000 में या 3500 भी बच्चे पेरेंट्स नहीं दे सकते। फिर उसके बाद फिर हमारे अपने बच्चों ने, मेरी अपनी बेटियां माशाल्लाह, उन्होंने एक फंड बनाया हुआ है, एजुकेटेड गर्ल चाइल्ड। अब वो 8वीं 9वीं 10वीं की जो ऐसे जो पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी 50% बच्चे उनकी स्कॉलरशिप से आ रहे होते हैं। कोई भी हमारा वहाँ है कि कोई भी बच्चा ऐसा कि फीस की वजह से वो कहे कि जिसके पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते तो वो घर नहीं बैठेगा, वो स्कूल में जाएगा, बच्चों को स्कॉलरशिप जाएगा। स्कॉलरशिप किस बेस पे दी जाती है? स्कॉलरशिप कोई गर्ल्स के लिए कोई स्कॉलरशिप उसके नहीं है। गर्ल्स का सिर्फ ये है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते पेरेंट, उनका ये नहीं है। मैंने कहा कि जी जो दिल्ली आएगा और जिसके अच्छे नंबर होंगे, मेरी बेटियों ने कहा कि नहीं सॉरी, ये ऐसा नहीं हो सकता, हमने मेरिट उसमें नहीं है, उसके जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों के हवाले से, उनको आप लोग फुल स्कॉलरशिप दे रहे हो। उनको 50% हम देंगे। 50% इसलिए करते हैं कि थोड़े से पैसे अगर लेंगे तो उनको कदर होगी। हम 100% अगर फ्री करते हैं, वो कहते हैं मुफ्त में है, कभी बच्चा आएगा कहीं नहीं जाएगा। तो मेरा पेरेंट्स के लिए ये होता है कि बेटियों को आप एजुकेशन दें जितनी आप दे सकते हैं। और खास तौर पर हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि बेटियों को हम इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं कि जी मैं बेटी को सिर्फ मैट्रिक तक या यहाँ तक पढ़ाऊंगा, इवन यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाते। तो हम अपनी बेटियों के ऊपर कॉन्फिडेंस उनके ऊपर रखे, हम कहें कि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है। सोच है शुएब, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे मर्द हज़रात से मिलके जो अपनी बेटियों को एम्पावर कर रहे होते हैं, तालीम के थ्रू एम्पावर कर रहे हैं, और बाकियों के लिए भी वही सोच रहे हैं। और फिर यही बात है कि देखिए जब आप अच्छा करते हैं, आपकी नीयत अच्छी होती है, तो आपके साथ भी अच्छा होता है। बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, आप बहुत आगे जाएं, और इसी तरह से हम ये चाहेंगे कि कैपेसिटी बढ़ती जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तालीम के ज़ेवर से रास्ता। बहुत शुक्रिया सर। अगर कोई भी और बाकी एरिया में स्कूल अगर बनाना चाहता है, मेरी खिदमत हासिल होंगे। सबसे पहली डोनेशन मैं दूंगा। क्या बात है, हम पूरे गाइडेंस भी देंगे कि ऐसे स्कूल बन सकता है। डोनेशन देंगे। हमारा एक मॉडल दिल्ली स्कूल कोटा एजुकेशन वेबसाइट पे, गूगल पे, आप जहां भी जाके देखें। अगर कोई अपने गांव में कहीं भी अपने एरिया में बनाना चाहता है, मैं वॉलंटियर उनके साथ हूंगा और पहली डोनेशन मेरी उनके पास है। बहुत शुक्रिया, सो ग्रेटफुल। सबसे आगे में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे साथ रहे। वेलकम बैक। ईद मिलादुन्नबी की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। आज इस प्रोग्राम में हम जिस तरह से हमारे मेहमान आ रहे हैं, और हमारी कोशिश भी ये है कि हम हुज़ूर पाक की उसवा से सीख सकें। जब हम बात करते हैं हुज़ूर पाक की ज़िंदगी से, उनके एक्ट से, उनकी बात से क्या कुछ सीखा जा सकता है, और आज के दौर के चैलेंजेस को समझते हुए, जानते हुए
کہ کس قدر ہمارے لیے اس میں رہنمائی ہے. ان کی سنت پہ ہم کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں. اور موجودہ حالات کے پرسپیکٹو سے اگر بات کی جائے، جس طرح آئے دن ہم شعیب دیکھ رہے ہوتے ہیں عدم برداشت ہے، ہم ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے، اور اس کے علاوہ ایک انٹالرنس کی جو چیز ہے اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. اخلاقی مسائل، یہ جو چیلنجز ہیں، یہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کس طرح سے ہم اس کا حل تلاش کر سکتے. تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اسکالر ہیں ڈاکٹر خرم الہی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب جس طرح ماحول کی بات کریں، معاشرے کا ذکر کریں، پستی ہے ہر طرف، یہی ہمیں نظر بھی آتی ہے، وہ اخلاقی پستی بھی ہے، وہ سماجی پستی بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جب ہم مطالعہ کریں، ان کے ہم زندگی کے ایکٹس کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ان کا انداز تھا، آج کے دور میں کتنی اس کی اہمیت ہو گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنے زندگی میں، چاہے وہ آفس ہے، چاہے وہ گھر ہے، دیگر معاملات ہیں، کیسے ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کیسے ہم پستی سے پھر سے اٹھ سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات شعیب. کہتے ہیں کہ بڑے بڑے کام آپ ٹریننگ کے ذریعے کسی کو بھی سکھا سکتے ہیں. کسی بھی آدمی میں کوئی بھی بڑی تبدیلی لانی ہو تو میں ٹریننگ کے ذریعے لا سکتا ہوں، مگر بڑے آدمی کی بڑائی اس کے چھوٹے کاموں میں ظاہر ہوتی ہے. ہمارے کیا سماج میں، اسلام آباد میں آج ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کیا باہر سڑکیں درست نہیں ہیں، درخت نہیں ہیں، معاشی نظام ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ چھوٹے چھوٹے کام جہاں پر ہمارا اخلاق نظر آنا چاہیے اور اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ دوسرا میرا مسلمان بھائی ہے اور میں مومن نہیں جب تک اس کے لیے وہ چیز نہ چن لوں جو میں اپنے لیے چنتا ہوں، اور مجھے اس کے لیے چنتے ہوئے اپنے سے زیادہ خوشی محسوس ہو. تو اگر میں رسول کا صرف یہ کال رکھ لوں تو کتنوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے اپنے سے زیادہ دوسرے کو تحفہ دیتے ہوئے. تو ہمارے اوپر تو وہ اصول لگا ہوا ہے کہ اداس ہو آج یا کسی کو خوش دیکھ آئے ہو، تو ہم اس اصول کے اوپر زندگی گزاریں. رسول کی پہلی سنت جو ہمارے سماج اور معاشرے کو آج ضرورت ہے وہ مسکراہٹ ہے. میرے آقائے دو جہاں یتیم پیدا ہوئے تھے اور بار بار آپ سے آپ کے محبوب جاتے رہے، مگر چہرے سے مسکراہٹ کبھی بھی نہ گئی. یہ سب سے عام سنت ہے، سب سے ایک سمپل سنت ہے جو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں کہ جتنی مرضی مشکل ہو ہم مسکرا تو سکتے ہیں. اگر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل باہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں. تو یہ ایک اہم بات ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں. اور سنت کا آغاز آپ سے ہوگا اور اختتام غیر پر ہوگا، یعنی مسکرانا آپ شروع کریں گے مگر آہستہ آہستہ آپ کی مسکراہٹ تم میں ڈھل جائے اور تم کی مسکراہٹ ہم میں ڈھل جائے. وہ معاشرہ ہوتا ہے جہاں لوگ مل کر غم سہ لیتے ہیں، مل کر خوشی منا لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ عید کا چاند دیکھنے پر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ہم مل کر چاند دیکھیں، ہم سب وہاں بھی لڑ پڑے. تو جہاں سبین نے کہا انٹالرنس. تو ہمارے سماج میں جو دوسری سب سے زیادہ چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہم اپنے غیر کے آرگومنٹ کو سننے کا ہم میں حوصلہ ہونا چاہیے. ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بھائی ان کو برا مت کہنا، وہ اوپر سے کوڑا ڈال رہی ہے، آپ اگلے دن رستہ بدل لیتے. آپ نے رستہ ہی نہ بدلا کیونکہ آپ دل بدلنا زیادہ ضروری تھا. عورت کا رستہ بہت عام طریقے سے بدلا جا سکتا تھا. تو رسول نے وہ پرماننٹ چینجز کی، بلکہ آپ نے ہی تربیت حضرت علی کی. تو ایک آدمی بار بار کچھ برائی کرتا تھا تو حضرت علی اتنے اچھی طرح اخلاق سے پیش آئے کہ اس کی زبان بدل گئی. تو آپ نے کہا زبان کاٹنے سے بہتر نہیں کہ ایسے تبدیل کر دو. تو یہ دوسری سب سے اہم بات ہے جو آج ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے کہ ہم بہت زیادہ انٹالرنٹ ہو گئے، ہم روڈ پر ہوں چھوٹے سے چیز کو. دوسری بات کہ ہم ہر مختلف چیز کو متضاد سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے قرآن مجید کی آخری بات لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا، ہمارے لیے ہمارا. اور یہی بات رسول نے کر کے دکھائی. ہمارا قیدی آئے تو بھائی آپ رکھ لیجئے گا، آپ کا ہے ہم واپس کر دیں گے. تو کیا ان باتوں کا وقت نہیں آ گیا کہ اب ہماری زندگی میں شامل بھی ہو جائیں؟ کیونکہ محبت اتباع کا نام ہے. اگر میں محبت کرتا ہوں تو میں اپنے رسول کی سنتوں کو زندہ کرتا ہوں، اور سنتیں وہ جو معاشرے کو تبدیل کریں. میرے آقا کا نور آیا تو ہم جہالت کے اندھیروں سے باہر آئے، ہم نے بیٹیوں کو ان کے مقام دیے، ہم نے تاجروں کو، عالموں کو ان کے مقام دیے. مجھے آج یہ صاف صاف لگتا ہے 41,000 فلسطینی اموات کے بعد کہ ہمارے اوپر ایک اندھیرا چھا چکا ہے. آج ہمیں اس دیے کی ضرورت ہے جو ہمیں رسول اللہ کے دیے ہوئے دیے کی ضرورت ہے، جو ہمیں ان اندھیروں سے باہر نکال دے جو ہمارے اوپر طاری ہیں. اور اس کے علاوہ تمام سلوشن سوڈو ہیں، وقتی ہیں، سیکھے سکائے ہیں، مانگے تانگے کے ہیں، بوروڈ ہیں، یا ہم نے ادھار کی طرح لیں گے کسی مغربی اسکول آف تھاٹ سے کہ بتاؤ ہم اس زوال سے کیسے نکلیں. اب ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم زوال سے نکلیں رسول اللہ کی روشنی کو استعمال کرتے ہوئے. اور اس کا پھر سب سے بڑا قدم ہے علم. میرے رسول کے اوپر پہلا لفظ جو آیا وہ اقرا ہے. اور آپ نے فتح مکہ پر پہلا بڑا فیصلہ یہ کہا ہے کہ ہمارے قوم کے میرے بچوں کو پڑھا سکتے ہو، میرے ان مسلمان بچوں کو پڑھا سکتے ہو قیدیوں، اور جانتے ہوئے کہ وہ قیدی مشرکین ہیں، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے.
تو اس سے بڑی فراخ دلی کیا ہوگی کہ اپنے دل کھولیے اور ہر کسی سے علم سیکھیے اور بلندی کی طرف جائیے. اچھا ایک اور بڑی پیاری بات, بالکل سادہ باتیں آج کر لیتے ہیں. تم مومن نہیں ہو جب تک بڑوں سے پیار سے پیش نہ ہو, چھوٹوں پر شفقت نہ کرو. بلکہ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ تم شاید انسان نہیں ہو, رسول کہنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ تم انسان کے رتبے پر بھی فائز نہیں ہو اگر تمہارا دل بچوں پر نہیں آتا. بدو نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اتنے پیار بچوں سے حسن حسین کو کندھوں پہ اٹھائے پھر رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر تمہارا دل سخت ہو گیا میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں دعا کروں گا تمہارا دل نرم پڑ جائے. تو آپ جانتے ہیں کہ اندھیرا سب سے زیادہ اس دیے سے ڈرتا ہے جو کسی بچے کے ہاتھ میں ہو. تو اب آپ اس بات کے بعد سوچئے کہ ہمارے بچوں تک رسول کا دین پہنچ رہا ہے. ہم نے دین کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے کہ فلاں وقت قاری صاحب آتے ہیں, فلاں وقت فلاں صاحب پڑھاتے ہیں. اہم بات یہ کہ دین گھروں کے لیے آیا تھا, یہ دین سماج کے لیے آیا تھا. وہ جو علامہ کا ہے نا کہ تیری اذاں میں نہ جلال نہ جمال, تیری اذاں میں نہیں ہے میری سحر کا پیام. کیوں؟ کیونکہ یہ گھروں میں شامل ہوتا ہے. ہم نے دین کو بس کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج تک رکھ دیا. میں تھوڑی تلخ بات کرنا چاہتا ہوں. علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے دین کو مقید, قید کر دیا مسجد کے اندر, کہ ہمیں وہاں جا کے ڈھونڈنا پڑتا ہے, باہر آ کے نظر نہیں آ رہا. باہر آ کے نظر آنے کا ایک ہی حل ہے جہاں سے آپ دونوں نے شو کیا, وہ ہے رسول اللہ کی سنت. رستے سے پتھر ہٹا دو. چلیں سب سے آسان بات, سبین اس پر بہت کام کرتی ہیں آپ بھی, آپ بتائیے کہ مسلم معاشرہ گندا کیوں ہے, مطلب روڈ گندی کیوں؟ چلیں بھائی ہم امیر نہیں ہو سکے, ہم مقروض ہو گئے, ہماری معیشت اچھی نہیں, کوئی بات نہیں, قوموں پر کمال, بھائی کچرا بھی پھینک, صفائی نصف ایمان ہے. صفائی تو نصف ایمان ہے. اور آپ سوچیے کہ رسول اللہ کا چاہنے والا کمفرٹیبلی کچرا پھینک رہا ہے, اور اس کو اگلی بات سوچیے, اسے گناہ کی فیلنگ نہیں آ رہی. یعنی ابلیس کی نشانی آپ میں ظاہر نہیں ہو رہی کہ ابلیس کسے کہتے ہیں جسے گلٹ نہیں ہوتا, اسے کوئی گناہ کی فیلنگ نہیں آپ کے اندر نہیں ہے, اسے کوئی گناہ کی فیلنگ نہیں آ رہی, اس کے لیے گناہ نہیں ہے نا شاید, وہ اس کے اوپر گناہ. اگلی بات اگر ہم کریں وہ ہے حسن اظہار, کہ صحیح باتیں حسن اظہار سے کریں, نصیحتیں حسن اظہار سے بچوں کے ساتھ کریں. ہم بچوں کو, ہم نے دین لاٹھی بنا رکھا ہے جس سے ہم بچوں کو ہانک رہے ہیں کہ دین یوں سیکھو, نماز یوں پڑھو. رسول اللہ کسی اور طرح کرتے تھے, منہ میں پانی بھر کے بچوں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے, حسن حسین کی کشتی کراتے تھے. بچوں میں مقبول تھے پیغمبر وقت. یہودیوں کے بچے میں مطلب تفصیل میں ہم جا سکتے ہیں, وہ آپ کی جوتیاں اٹھا کر ساتھ بھاگا کرتے تھے. کون مقبول ہے ہم میں کہ جن کے آئیڈیل, بچوں کا آئیڈیل کوئی ایسا بڑا آدمی ہو جائے جو مذہبی بھی ہو, مگر وہ ان کو اتنی زندگی دے کہ وہ اس طرح زندہ رہنا چاہے. تو یہ ہماری بھائی بڑی ذمہ داریاں اب آ چکی ہیں, کیونکہ اس سے نیچے اب شعیب ہم جا نہیں سکتے. اور اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جن کو دل دیا ہوا ہے تو ہم انہی کی باتیں اپنے دلوں کو دوبارہ متعارف کرائیں, اور وہ سنتیں اب ہمارے سماج میں نظر آنی چاہیے. سادی سی بات ہے نا, کہنے سے زیادہ اب عمل کرنے کی ضرورت ہے. وی آر پریچنگ کڈز, یہ کرنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, ایسے کرتے تھے, نو ٹھیک ہے, وہ اس کی امپورٹنس اپنی جگہ. اسٹارٹ ایکٹنگ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کچھ کیا ہے, کچھ سمجھ آئے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو رسول دیکھے ہیں. پھر اس سے متاثر ہو کے علامہ نے شعر لکھا, قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن, علم جاننے کا نام نہیں ہے, علم بننے کا نام ہے. اور میرے آقائے دو جہاں نے کوئی ایسی سنت جس کو وہ عمل میں نہ لائے اس کی نصیحت نہیں کی. اور آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہے کہ وہ بچے کا چینی والا واقعہ, کہ اسے منع کیجئے میٹھا کھاتا ہے. اچھا کتنا آسان تھا, رسول کہہ دیتے بھائی بچے بھائی تم نے نہیں کھانا, جاؤ. کیونکہ ہم کئی ایسی نصیحتیں خود عمل کریں, اس کے بعد بچے کو تلقین. اس سے بھی اگلی بات, بچے میں ٹرانسفارمیشن نہ آتی اگر آپ کوئی بچے کو نصیحت کر لیں, وہ اس میں تبدیل نہیں ہوگی جب تک آپ نے دل سے قبول نہیں کیا ہوا. اگلے دن رسول نے دل سے کہا, دل میں اتارا, بچہ بدل گیا. تو آپ دیکھیے ہمارے پاس نصیحتوں کی پنڈال, بلکہ اب تو ہم کہتے ہیں بھی نصیحتیں کریں ہی نہ, بچوں کو اپنے ساتھ سیر کرائیں, وہ دیکھ لیں گے کتنا اسلام آپ میں مینیفیسٹ ہوتا ہے. سارا دن کہتے رہنا کہ بھائی یہ کیا ہوتا ہے, غصہ حرام ہے. اور بائی دا وے اسلام میں, پھر میں بالکل آرام سے وقفہ دے کر ہوں, اسلام میں غصہ حرام ہے جیسے باقی سب چیزیں حرام ہیں. اور ہم نے اس پہ ہم نے اسٹیرک دیا ہوا نا اپنی پسند. ٹھیک ہے, شراب حرام ہے, فوکسڈ اس پہ ہے, سود حرام ہے, فلاں حرام ہے. غصہ بھائی یہ تو وقت ہے, اس پہ اسٹیرکس دے کے ifs and buts کی سٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں. بچے کو غصہ حرام ہے, غصہ کر کے ہی بتا رہے ہوتے ہیں غصہ نہیں کرو تم. آپ دیکھیے فتح مکہ پہ سبین بیٹھے ہوئے رسول, اور معافی اس طرح دے رہے, کچھ غصہ ہی نہیں, کیونکہ رسول کو غصہ دوسرا نہیں چڑھا سکتا. بالکل دوسرے میں یہ قوت نہیں دی محمد مصطفیٰ قائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم چاہو اور میں غصے میں آ جاؤں. ایسے نہیں ہوتا. تم مجھے پتھر مار دو, پاؤں تک خون آ جائے, میں ناراضگی کا اظہار تب کروں گا جب میرا دل ہوگا, تمہارے کہنے سے نہیں ہو سکتا.
تو یہاں سے کتنی بڑی انڈیپینڈنٹ تھاٹ ہمارے رسول ہمیں بتانا چاہتے ہیں. اور ایک اور آخری بات میرا خیال ہے، آج ہم نے اتنی نازک باتیں کی ہیں، ہمارے کچھ ایک دو لوگ بھی سن لیں. میرے رسول نے سماجی وہ برائی جس کے ساتھ معاشرہ کبھی بھی نہیں چل سکتا، میں پھر دہراتا ہوں، معاشرہ کبھی بھی نہیں چل سکتا جس معاشرے میں غیبت ہوتی ہو. اب مغرب کی ترقی کا راز دیکھیں، مغرب میں ہر برائی کے ساتھ غیبت نہیں ہو رہی تھی، ان کا عروج دیکھیے. ہم ہر محفل چھوڑنے سے پہلے ڈر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے دلائل ڈھونڈ رکھے ہیں. میں تو اس کی اصلاح کر رہا تھا، میں چاہ رہا تھا اس کو کوئی نہ کر لے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ سونے کی طرح چمکنے لگ جائے، بے شک وہاں جیب میں کسی کے سونا نہ ہو، غربت ایسی ہو. اس کا ایک حل ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے بات ہم پر قہر کی طرح گزرے کہ بھائی مجھے یہ نصیحت آپ کی نہیں چاہیے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جہاں سے ہم نے شو شروع کیا کہ بڑے آدمی کی بڑائی اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ظاہر ہوتی ہے. کہ رسول سو بھی رہے ہیں تو لوگ دیکھ کر نصیحت پکڑ لیتے تھے، وہ لقمہ کیسے لیتے تھے، وہ پاؤں کیسے دھوتے تھے، وہ بچوں سے کیسے کھیلتے تھے، وہ جنگ کی تیاری کیسے کرتے تھے. اور آپ سوچئے یہ وہ رسول ہیں جن کے کندھوں پہ پوری نبوت کا بھار ہے، مگر وہ کسی چھوٹے کام کو روک نہیں رہے. یہی بات ہمارے ان مصروف حضرات، میرے اوپر بھی لگتی ہے کہ ہمیں آج وقت آ گیا ہے کہ ہم ان چھوٹی باتوں کا The essence of religion is to transform society. It is not to create further rituals. مذہب عبادات کا ایک انبار لے کر نہیں آتا. مذہب فقط دین ایک چیز کے لیے آتا ہے کہ سماج تبدیل ہو جائے، برا آدمی ڈرنے لگ جائے، کمزور فخر سے پھرے. اصل وہ دین ہوتا ہے، اصل مذہب وہ ہے جس کے فروٹس ثمرات ہمیں مذہب کے نظر آئیں گے سماج میں، جب کمزور آدمی بے خوف پھر رہا ہوگا کہ یہ محمد مصطفیٰ کے چاہنے والوں کا معاشرہ، مجھے کیسا ڈر، میری بیٹی کو کیسا ڈر. یہاں تو عاشق رسول رہتے ہیں، تو ہمارے پاس محبت اور رسول کے لیے ہمارے نعرے چھٹے آسمان تک وہ پھاڑ کے ہم لے جا سکتے ہیں، مگر ہم اتباع نہیں کر سکتے رسول اللہ کی. تو اتباع کرنے کے لیے ہم نے چند باتیں آج رکھی. مسکرانا تو شروع کیجئے مفت، اور اگر آپ غمگین اور مسکرا رہے ہیں تو پہلے رسول راضی، دوسرے نمبر پر رسول جس کی عبادت کرتے وہ بھی راضی، اللہ بھی راضی. اور چھوٹی چھوٹی باتیں اور جس طرح آپ نے کہا غیبت نہیں کرنی، اس پر ہم نے بڑا ایمفیسس بھی کیا کہ آج کل ہم آس پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت کامن ہے یہ، جہاں دو چار لوگ بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، کسی اور کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور جس انداز سے ہو رہی ہے، جو سلیکشن چوائس آف ورڈز ہے، اگر اسی پہ ہم غور کر لیں، بس تہیہ کر لیں کہ بی دا بیریئر نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی. پازیٹیوٹی، اور یہ بھی پلیز ہمیں بتانا چاہیے اپنے دوستوں کو کہ کوئی مغرب سے آ کے، مشرق سے آ کے، کوئی عالم بٹن دبا کے، سماج انہی چھوٹی باتوں سے بنتا ہے. رسول نے پہلے صادق اور امین کا لقب منکرین اور منافقین نے رسول کو دیا تھا، وہ ہی کوالیفائڈ دیٹ فرسٹ. ایسے ہی ہے. خرم بھائی بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر خرم بھائی ساتھ موجود تھے ہمارے اس موضوع پر جس میں ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے چھوٹے چھوٹے ایکٹس، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ اگر ہم اپنائیں، وہ کہنے کو بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن اس سے معاشرہ ایک بڑے پیمانے پر تبدیل ہو سکتا ہے، جس کی اس وقت کو بہت زیادہ ضرورت ہے. بریک لیں گے، واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. اب ہم سندھ کے ایک ایسے ادارے کے بارے میں بات کریں گے جو مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. یہاں سے اب تک بے شمار مریض بہترین علاج کے ذریعے صحت یاب ہو چکے ہیں. سبھی ہم اکثر بات کرتے ہیں آرگن ٹرانسپلانٹیشن کی، اور ہم نے اس پر دیکھا بھی کہ پاکستان میں ذرا اس طریقے سے سہولیات نہیں تھیں، لوگ باہر جاتے تھے، دیگر ممالک میں جاتے تھے، لیکن کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایک ادارہ ہے، اینڈ دیٹ از گمبٹ آرگن ٹرانسپلانٹ یونٹ. جگر ہو، گردے ہوں، پھیپھڑے ہوں، بون میرو ہو، اور کئی ایسے اعضاء جن کی پیوندکاری اب یہاں پر کی جاتی ہے. تو آج ہم اس ادارے سے متعلق بات کریں گے. گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، جس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سر سب سے پہلے اپنے ادارے کے بارے میں بتائیے گا کہ جب ہم بات کریں آرگن ٹرانسپلانٹ کرنے کی، کون کون سے اعضاء ہیں جن کو ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر؟ ہمارے پاس لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اس کے بعد کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، کاکلیئر امپلانٹ ہوتا ہے، کارنیا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اور ابھی تو ہم لنگ ٹرانسپلانٹ کے لیے جا رہے ہیں. ہماری ٹیم چائنا میں 3 مہینے کے لیے گئی ہوئی ہے، جہاں ادھر ٹریننگ ہو رہی ہے ان کی، اور وہ ہینڈس آن آپریشن میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. 15 لنگ ٹرانسپلانٹ انہوں نے کر لیے ہیں ادھر ان کے ساتھ، اور 2 ہارٹ ٹرانسپلانٹ ان کے ساتھ کیا ہے چائنا ٹیم کے ساتھ ہماری ٹیم نے. اچھا، اب تک کتنے مریض اس سے مستفید ہو چکے ہیں اور کتنی برانچز ہیں اس ادارے کی؟ دیکھیے، ہمارے پاس لیور ٹرانسپلانٹ
1000 سے اوپر چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے کڈنی ٹرانسپلانٹ 300 کے قریب ہیں، اس کے بعد کارنیا ٹرانسپلانٹ 250 سے اوپر ہیں، بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ ابھی ہم نے 100 سے اوپر کمپلیٹ کیے ہیں۔ تو ہمارے پاس بہت رش ہے اور سارے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، باہر سے بھی آ رہے ہیں ٹرانسپلانٹ کے لیے۔ ہمارے کے بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، بلوچستان سے بھی آئے ہیں، پنجاب سے بھی آ رہے ہیں، آزاد کشمیر سے آ رہے ہیں، سندھ کے تو ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں آزاد ٹرانسپلانٹ کرنے پر کتنا خرچہ آتا ہے یا کہ بالکل مفت علاج فراہم کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ہم تو فری کر رہے ہیں اور ٹوٹل فری ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ خرچ بہت بڑا ہے۔ ابھی لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے یہ 80 لاکھ سے اوپر اس کی کاسٹ ہے، باہر اگر کرائیں گے تو اتنے پیسے آ جائیں گے، اگر ہمارے پاس تو ٹوٹل فری ہے اور کسی سے پیسہ نہیں لیا جاتا ہے اور کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، کسی طرح سے بھی آ سکتا ہے، وہ فری کروا سکتا ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے ایسے میں چیلنجز بھی تو کافی ہوں گے، کیا چیلنجز ہیں جن کو آپ لوگ فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں چیلنجز جو ہیں ہمارے، کیونکہ ہم ٹوٹل ٹرانسپلانٹ بھی کر رہے ہیں، جنرل میڈیسن بھی دے رہے ہیں، جنرل سرجری بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے میڈیکل کالج بھی ہے، میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے، نرسنگ کالج، یہ سب میں پیسہ خرچ آتا ہے، فنڈس چاہیے ہمیں، وہ سندھ گورنمنٹ ہمیں فلی سپورٹ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں تو یہ کہوں گا ہر ٹرانس جو بھی وہ بھی کچھ ہمیں اسی میں ہیلپ کرے، اور پاکستان خاص طور پہ پاکستان فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمیں ہیلپ کرے تو ہمیں ایزی ہو جائے گا۔ اور دیکھیں ہمارے نیو پروجیکٹس آ رہے ہیں، وہ بھی ٹپیکل ہیں، پاکستان میں وہ نہیں ہو رہے ہیں، جیسے ابھی آرتھوپیڈکس ہے، نی ریپلیسمنٹ ہے، ہپ ریپلیسمنٹ ہے، شولڈر ریپلیسمنٹ ہے، وہ ہم ایڈوانس روبوٹک لے کے آئے ہیں، جہاں ایزی اور جلدی ان کو ایک دن میں فارغ کر دیں گے، ہاسپٹل اسٹے نہیں ہوگا، اور ایگزیکٹ اس کی طرح وہ ریپلیسمنٹ ہو جائے گی، نی ہو، ہپ ہو۔ سملرلی ہم برین کا جو ہے نیورو سرجری کمپلیکس بنایا ہے، اس میں ہمیں برین لیب ہے، اس میں کیا ہوتا ہے برین ٹیومر ہوتا ہے تو اس کو روبوٹک آرم میں اسے نکال دیں گے اور پیشنٹس اویک رہے گا۔ سملرلی اسپائن انجری ہے تو ہم تھرو روبوٹ کے تھرو ہم اس کی پلیٹنگ کر لیں گے اور فکسیشن اسپائن کی کر دیں گے، اور ود ان آورس میں جو 6 گھنٹے 3 گھنٹے ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ بھی فرسٹ ٹائم ان پاکستان میں ہمارے پاس ہو رہا ہے، کہیں بھی پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے۔ اور تیسرا ہم کارڈک میں بہت ایڈوانس کر رہے ہیں، جسے روبوٹک کے اینجیوپلاسٹی اینجیوگرافی کریں گے ہم، اور ہول باڈی اینجیوگرافی ہوگی، اینجیوپلاسٹی ہوگی، پیریفرل اینجیوپلاسٹی سے تھرو روبوٹ۔ سملرلی برین اینجیوپلاسٹی ہو جائے گی، کارڈک اینجیوپلاسٹی ہو جائے گی، اور اس میں کمپلیکیشن نہیں ہوگی، اور اس کے بعد مین ایرر کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ 3-4 ہماری ایڈوانس ہے۔ روبوٹک سرجری ہم نے شروع کی ہے، ہوئی ہے، وہ بھی ہے، تو پیشنٹ کو کم سے کم رش ہمارے پاس بہت ہے، اس کو ڈیل کرنا یہی طریقہ ہے۔ تو ہم ڈے کیئر میں چلے جائیں، اسی دن آپریشن کریں، دوسرے دن اس کو ڈسچارج کر دیں، ہاسپٹل اسٹے کم ہو اور کاسٹ ہاسپٹل کی بھی کم ہو جائے گی، اور لوگوں کو 100% بینیفٹ مل جائے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں اگر کچھ پروجیکٹس جن کے بارے میں آپ بتانا چاہیں کہ مزید کچھ پروجیکٹس ہیں، مزید کچھ انیشیٹیوز ہیں جو کہ لیے جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ ہول باڈی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں چیسٹ ہو، دل ہارٹ ہو، باڈی اسٹرکچر ہو، اور برین ہو، ہیڈ نیک ہو، ٹوٹل ہمارے پاس علاج ہو رہا ہے۔ چلڈرن کا ہے، پیٹس ہے، گائنی ہے، اور میں یہی کہتا ہوں سر جو بھی علاج ہوتا ہے جس بندے کو چاہیے وہ ادھر مل جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے۔ ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں بچوں کی، بچے جن کو معصومیت کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بے شمار معصوم بچے جن کی معصومیت کے بدلے
उनको भीख मांगने पर मजबूर किया सिग्नल्स पे आप देखें, कहीं पर देखें, कभी बच्चों को डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहनाए जाते हैं और उन कॉस्ट्यूम्स के थ्रू उन्हें वहाँ पे खड़ा किया जाता है और जाहिर सी बात है उसमें उनसे भीख मंगवाई जा रही होती है। सिग्नल्स पे आप देखते हैं, हमें पता होता है कि बड़ा उनका कोई कहीं पर छुपा हुआ देख रहा है, गाड़ी आसपास के वो भी भीख मांग रहे हैं, आसपास भीख मांग रहा है, लेकिन ऐसे एक्ट किया जाता है जैसे उन बच्चों से वो बिल्कुल लाताल्लुक है, वो जानते ही नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट करें या थोड़ी सी गौर फिक्र करें अपने नेटवर्क मिलता है, हाँ, आपको पता चलेगा किस तरह वहां पर 7, 8, 10 फकीर जो यहाँ पर खड़े हुए वो सब आपस में कनेक्टेड है। तो ये एक तरह से एक माफिया है और बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी मासूमियत को कैश करवाया जा सके। और लोग कहें तो छोटा सा बच्चा है, कभी इसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और उससे सारा भीख मंगवा के करोड़ों रुपए का एक मुनज़्ज़म कारोबार चलाया जाता है। बिल्कुल, पाकिस्तान के बड़े शहरों में हम देख रहे हैं कारोबार वैसे ही बहुत ज़्यादा, जैसे कराची से मुताल्लिक कहा जाता है कि वहाँ पे गैंग्स काम कर रहे हैं और कई गिरोह इन बेसहारा और यतीम बच्चों का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। यानी मैं अब उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि वाकई बेसहारा होते हैं और गैंग्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। बिल्कुल, इन एक तरफ तो हमने बात की ना पूरे नेटवर्किंग की, खानदान की, लेकिन एक तरफ वो बच्चे हैं समीन जो लिटरली जिनके बारे में मजबूर होते हैं, उनको वाले वारिस नहीं होता। एग्जैक्टली, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि जाओ और भीख मांगो और दिन के इतने पैसे ना कमा के आए तो उसके बाद उनका जो हाल होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखी है जिनको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन शोएब, ऐसे में जाहिर है हमारा कानून क्या कहता है, इस जुल्म को रोकने के लिए हमारा कानून क्या कर रहा है, तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करिए बैरिस्टर साहिबा ने। बैरिस्टर ताहिर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले हम यही जानना चाह रहे हैं कि बच्चों को भीख मांगने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है कानूनी तौर पर कितना बड़ा जुर्म है? देखिए, इसका जवाब डिपेंड करता है कि बच्चों से भीख गुर्बत की वजह से मंगवाई जा रही है या फिर इस वजह से मंगवाई जा रही है क्योंकि उनको ट्रैफिक करके उनको कंपेल्ड लेबर के अंदर फोर्सफुली मुब्तला किया गया है। अगर उनको ट्रैफिक करके कंपेल्ड लेबर के थ्रू उनसे बैगिंग कराई जा रही है तो इसके लिए खसूसी तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत ने एक फ़ेडरल लॉ को पास किया था जिसका नाम ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 है और इसके तहत 2020 में रूल्स भी बनाए गए थे। इसको एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्राइम समझा जाता है क्योंकि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों के अंदर ट्रैफिक बच्चों से भीख मंगवाई जाती है बल्कि इंटरनेशनली भी बैगिंग ये जो है ये इंटरनेशनली भी लोगों को ट्रैफिक करके पाकिस्तानी बच्चों को, ख़वातीन को और डिफरेंटली एबल पर्सनस को इंटरनेशनली भी ट्रैफिक किया जाता है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी बड़ा जुर्म है। लेकिन जहाँ पे आप बात करेंगे कि गुर्बत की वजह से क्योंकि बच्चे ऑर्फन हैं या डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं वो भीख मांग रहे हैं तो वहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स सेंट्रिक की नज़र से जब हम देखेंगे तो इसको एक बड़ा जुर्म नहीं समझा जाना चाहिए बल्कि प्रोटेक्शन और वेलफेयर मैकेनिज़म्स हुकूमत की तरफ से बच्चों को और उनकी फैमिलीज़ को प्रोवाइड किए जाने चाहिए। रिदा, इस जुर्म में मुलविस अफराद को पकड़ने और सज़ा देने के लिए कौन कौन से कवानीन इस वक्त जो मौजूद हैं? जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 और उसके रूल्स 2020 में जो डेवलप किए गए थे वो इसका पूरा तरीक़ेकार बताती हैं। यहाँ पे प्रोविंशियल पुलिस भी इसमें अरेस्ट में शामिल होगी और जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग की जा रही है वहाँ पे FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है पाकिस्तान के अंदर जिसका मतलब ये कि इसकी FIR दर्ज होगी। लेकिन इस वक्त में बच्चों को और ख़वातीन को हमेशा एज अ विक्टिम समझा जाएगा, उनको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा क्योंकि उनसे ये फोर्सफुली उनको कंपेल करके उनसे ज़बरदस्ती ट्रैफिकिंग कराई जाती है। जहाँ पे हम सज़ाओं की बात करते हैं तो इसकी सज़ा वैसे तो 7 साल दी गई है लेकिन जहाँ पे बच्चे और ख़वातीन से बैगिंग करवाई जाए वहाँ पे ये 10 साल तक इंक्रीज़ हो सकती है। और उसके ऊपर अगर ये कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग की एक्टिविटी हो या दूसरे एग्रीविएटिंग सर्कमस्टांसेस इसके अंदर शामिल हो जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन तो फिर वहाँ पे ये मैक्सिमम इसकी सज़ा 14 साल तक भी दी जा सकती है। लेकिन जहाँ पे गुर्बत की वजह से बच्चे भीख मांग रहे हों तो वहाँ पे वेग्रेंसी लॉज जो कॉलोनियल एरा के लॉज हैं 1958 की जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो अप्लाई करती हैं, वो 3 साल की सज़ा देती हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसको एक ह्यूमन राइट्स लेंस की तरफ से देखते हुए गुर्बत को, स्टेटस को किसी के क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए बल्कि वहाँ पे स्टेट को प्रोटेक्शन मैकेनिज़म्स, वेलफेयर बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए। अच्छा, बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करने वाले जो गिरोह हैं इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है?
अच्छा, यहाँ पे मैं इस चीज़ की भी एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ एंटी बैगरी ड्राइव्स जो हैं वो अचानक से हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से या फेडरल हुकूमत की तरफ से अचानक से आना शुरू हो जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में विक्टिम्स की फैमिलीज़ को लेकर आती हैं, क्योंकि उन लोगों को राउंड अप किया जाता है जो सड़क पे नज़र आते हैं, बजाय उसके कि उनके हैंडलर्स को पुलिस की तरफ से राउंड अप किया जाए और बच्चों को थाने लेके जाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 की भी अगर हम बात करें, वो बच्चे जो मुजरिम भी हैं तो उनको भी थाने तक लेके जाने की इजाज़त कानून नहीं देता, लेकिन यहाँ पे बच्चों को इन पॉपुलर बैगरी ड्राइव्स की वजह से राउंड अप किया जाता है पुलिस की तरफ से। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स या केस वर्कर्स बच्चों से एक अच्छे तरीके से उन्हें विक्टिम समझ के राउंड अप ना करें, बल्कि उनको रेस्क्यू करें और प्रोटेक्शन दें चाइल्ड राइट्स अप्रोच की तरफ से। जहाँ पे हैंडलर्स की बात है तो वहाँ पे पुलिस तफ्तीश करके फिर हैंडलर्स को राउंड अप करे और उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करे और उसके मुताबिक जो उनके रूल्स हैं उसके मुताबिक तशवीश करे, और जब कोर्ट में केस जाए तो चलान पेश करें, उनसे जितनी भी एविडेंस है उसको एक एफिशिएंट और प्रॉपर मैकेनिज़्म से जो है वो वसूल करें। अच्छा, अब ज़ाहिर है बच्चे हमारे माशरे की हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी हैं, तो ऐसे में उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है और इनका जो इतलाक़ इम्प्लीमेंटेशन वो कितना मौसर है? अगर हम बच्चे उनकी बात करें जो स्ट्रीट सिचुएशंस के अंदर हैं, तो उनके ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक इन्फ्रिंज होते हैं। सबसे पहले तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है आर्टिकल 25A के अंदर, जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देता है बच्चों को जो 5 साल से 16 साल की उम्र तक हो, और फिर हर सूबे ने इसके ऊपर अपना एक प्रोविंशियल लॉ भी इनेक्ट किया। तो इसके तहत सबसे पहले तो स्कूल्स का बच्चों में एडमिशन कराना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि सिंध हुकूमत ने सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के 100 मोटो के ऊपर जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो बच्चों को फ्री फ्राहम करने के लिए एक किया कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्हें टेक्स्ट बुक्स खुद से ना ख़रीदनी पड़ें, लेकिन टेक्स्ट बुक्स भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में शामिल हैं, जो स्टेट की तरफ से उनको एक बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो नंबर 1 ये। नंबर 2 मैं इस बात के ऊपर बात करना चाहूँगी कि अभी ही सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की कुछ एडवोकेसी एफर्ट्स के तहत जो कैबिनेट है उसने बच्चों की फ्री रजिस्ट्रेशन को अप्रूव किया है, जिसका मतलब ये है कि 90 डेज़ बच्चा पैदा होने के बाद उनको पैसे देके अपनी रजिस्ट्रेशन या आइडेंटिटी नहीं करवानी पड़ेगी, बल्कि फ्री उनकी जो है वो बर्थ रजिस्ट्रेशन होगी, जिससे ये होगा कि ज़्यादातर जो माँ बाप हैं जो बच्चे पैदा होते साथ ही अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते तो वो 90 डेज़ तक बच्चे की रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जब बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती तो उन्हें इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, जिसका मतलब ये है कि जब उनकी एज नहीं लिखी जाएगी आईडी उनके कार्ड पे, आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर, तो वहाँ पे उनको स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उनको हेल्थ केयर फ्राहम नहीं की जाएगी। और ना सिर्फ ये बल्कि अगर वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के तहत उनको जो स्पेशल प्रोटेक्शन मैकेनिज़म्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने देने हैं, जिसका मतलब ये है कि थाने पे ना लेके जाया जाए, ऑब्जर्वेशन होम्स में फॉर एग्जांपल लेके जाया जाए, वो भी इससे इन्फ्रिंज होते थे। तो ये एक अच्छा इक़दाम है और ये सब सूबों को इससे इंस्पायरेशन लेके सब सूबों को, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को भी इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ जिस पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि सिंध के सूबे में सिंध चिल्ड्रन एक्ट 1955 जैसे कि इनेक्ट किया गया था, उसके तहत रिमांड होम्स बनने थे हर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अभी तक सिर्फ एक पूरे सिंध के अंदर कराची में रिमांड होम है। तो जहाँ पे हम इन बच्चों की बात कर रहे थे जो बैगरी में मुब्तला होते हैं, तो इन बच्चों को जो इन कॉन्टैक्ट विद द लॉ है इन्हें रिमांड होम में लेके जाया जाता है। इसी तरह से फेडरल हुकूमत की तरफ से जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर का भी कहा गया था, जो 2018 के कानून की फेडरल लॉ की ऑब्लिगेशन है हर सूबे के ऊपर भी और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के ऊपर भी, और ऑब्जर्वेशन होम्स जो अभी तक किसी भी सूबे में नहीं इस्टेब्लिश किए गए, तो इनको इस्टेब्लिश करना भी बहुत ज़रूरी है। अवाम इस मसले को किस निगाह से देखें, वो कैसे रिपोर्ट करें, और अगर वो रिपोर्ट करें तो क्या कानूनी मदद मिल जाती है, मामला थोड़ा बेहतर तौर पे चला जाता है? अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हेल्पलाइन है चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की 1121,
तो पुलिस को कांटेक्ट करने के बजाय चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को 1121 पे कांटेक्ट किया जाए। और ये पूरे पाकिस्तान में एक ही हेल्पलाइन है जो हर सूबा खुद मैनेज करता है अपनी रिसोर्सेज के मुताबिक। आप जहाँ पे भी पाकिस्तान में हो, आप इसी हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करके चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर से अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं और उनसे अपनी कंप्लेंट नंबर लेके उनसे इंक्वायरी के ऊपर फॉलो अप भी किया जा सकता है। जहाँ पे लीगल एड की बात है तो एक लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट को इनेक्ट किया गया था फेडरल हुकूमत की तरफ से, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद अब ये एक सूबाही सब्जेक्ट है जिसके तहत हर सूबे को अपना ख़ुद का कानून इनेक्ट करना होता है। पंजाब में और KPK में एक लीगल एड की अथॉरिटी इस्टेब्लिश तो हुई है जो मुफ्त कानूनी मशवरा इन बच्चों को भी और कंप्लेनेंट्स को देगी, लेकिन अभी भी उसकी इफ़ेक्टिव जो यूटिलाइजेशन है वो सामने नज़र नहीं आ रही। सिंध में कोई ऐसा स्पेशल कानून तो नहीं है, लेकिन ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक जो है वो लीगल एड का मेकनिज़म ज़रूर डेवलप हुआ है और इसके ऊपर जितने भी चैनल्स हैं लीगल एड के, वहाँ पे विक्टिम्स और सर्वाइवर्स को लीगल एड स्टेट की तरफ से भी दी जाती है। बहुत शुक्रिया रिदा, साथ मौजूद थी, हमसे अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात हम करेंगे फिटनेस की। हमारी सेहत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी डेली लाइफ में एक्सरसाइज को भी ऐड करें, डाइट को भी बेहतर रखें, अपने हिफाजत करें। कुछ लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता हमारे गलत बात है ये। नहीं, आपका ताल्लुक है, आप तो रेगुलरली जिम भी जाते हैं, आप अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं। नहीं खैर रेगुलर तो नहीं, बट ऑन एंड ऑफ या ठीक है, मैं तो इज्जत दे रही थी। नहीं, जो हमारे मेहमान हैं मुझे देख कहेंगे भाईजान ये नहीं जाते जिम, इसलिए मैं पहले ही कहा था पहले इस पर्चा आउट कर दूं, रिजल्ट भी कंक्लूड कर दूं, मैं नहीं जाता, इसकी बातों में बिल्कुल ना। लेकिन देखिए शोएब, ऐसा होता है कि हम लोग जो लोग नहीं ख्याल रख रहे होते फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। और सिर्फ हम जिस्मानी बीमारी की बात नहीं करें यहाँ पर, हम जहनी बीमारी की बात करें। आपकी मेंटल हेल्थ किस हद तक इफेक्ट होती है। देखिए आप जिम जाते हैं जब तो कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपके, तो यू फील हैप्पी, यू फील रिलैक्स। इसके साथ साथ अगर आप नहीं अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे, अपनी सेहत का ख्याल आप नहीं रख रहे और आप बीमार हो रहे हैं, तो सिर्फ आप अपने साथ ज्यादती नहीं कर रहे, अपनी फैमिली के साथ भी कर रहे हैं, तमाम इदारे के साथ कर रहे हैं, अपने काम के साथ करें, और स्पेशली वो लोग जो आप पे डिपेंडेंट हैं आपकी फैमिली में, आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये नहीं करना। तो आज का मौजू भी हमारा इसी से जुड़ा है। आज फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर अली सलमान ने, ही इज़ अ ट्रेनर एज वेल, और ज़्यादा लोगों को गाइड भी करते हैं। इसके साथ अवैस आफरीदी साहब हैं, ही इज़ अ ट्रेनर एंड लाइफ कोच। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस भाई पाकिस्तान के सबसे लंबे फिटनेस ट्रेनर मैं कहूँगा, बिकॉज अभी बैठे हुए हैं तो इसलिए आपको नहीं समझ आ रही है, मैं के साथ खड़ा हूँ तो मैं बोना लगता हूँ उनके साथ, तो इसलिए हाइटेड माशाल्लाह। जैसे हमें ऐसा करना चाहिए था कोई सेटअप कि आप खड़े होते साथ वैस खड़े होते, बड़ा मजा होता जी। वैसे वैसे करके बात करते आप बताए, तो इसलिए हमने क्या क्या बिठा देते उनको सो दैट हम थोड़ा ऐसे कांटेक्ट कर सकें। अच्छा अली भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं, फिटनेस की दुनिया में कैसे कदम रखा? बेसिकली मैं शुरू से ही एथलीट था, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड था। मैंने इस्लामाबाद के नेशनल बास्केटबॉल टीम में खेला है, क्लब लेवल क्रिकेट खेली, ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स खेले। सो ड्यूरिंग माई स्टडी पीरियड काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया था, तो इसके बाद कुछ 4-5 रोज़ ज़बरदस्ती जिम ले गए बैक इन 2016। तो तब से बस वो एक आदत बन गई। नाउ इट्स अ रूटीन, जिस तरह आप उठते हैं, खाते पीते हैं, हम जिम करते हैं। शुरू में बहुत मुश्किल होती है जिस तरह लोगों के लिए एक चीज़ को सेट करना था, बाद में तो आपकी बॉडी भी यूज्ड हो जाती है, आप खुद भी यूज्ड हो जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट हैविंग द राइट फ्रेंड्स। आपका अच्छा एक सोशल सर्कल हो, बजाय गलत कामों में पॉजिटिव हो, तो वो आपको साथ बंदा एंजॉय करता है जिम में। वही हम जब काम से फ्री हुए तो दोस्तों यारों के साथ बाहर चाय पे ढाबे पे बैठने से बेहतर हम जिम चले जाते थे। बिल्कुल, इट्स अ वेरी पॉजिटिव हैबिट। एब्सोल्युटली। और वैसे भी आप तो वीडियोस भी रोजाना की बुनियाद पर बना रहे, जहां बैठते हैं कोई माइंड में आपकी चीज आ जाए, कोई सवाल करे, कहते हैं नहीं ये मुझे अपने तमाम ऑडियंस तक भी बात पहुंचानी है। हाँ, तो आपने फिटनेस के साथ साथ ये जो कंटेंट क्रिएशन की तरफ आए वो कैसे आए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है मेरे ख्याल में वो है अवेयरनेस, और अवेयरनेस देने के लिए मेरे ख्याल में दिस इज़ द राइट टाइम। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हो कि हमारी अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की स्टार्ट में, तो शी वॉज़ लाइक आप जिम जाते हैं नहीं जाते। आई एम 100% श्योर कि हमारे देखने सुनने वाले जितने लोग हैं इंशाल्लाह इस शो के बाद जिम जाएंगे, इसलिए नहीं क्योंकि दे वांट टू लुक गुड, बट इसलिए बिकॉज दे हैव टू बी गुड। सो एक चीज़ हमने पढ़ी थी ज़ाहिर और एक चीज़ पढ़ी थी बातिन। आपका बातिन और ज़ाहिर दोनों साफ़ सुथरा करने के लिए जिम एक्सरसाइज है। अब आप बात करते हो फिजिकल, आप बात करते हो मेंटल, आप दोनों ने स्टार्ट में बहुत अच्छे तरीके से लिया, बिकॉज 10 ईयर्स मतलब मेरे एक्सपीरियंस में
مجھے بعد میں سمجھ آ رہا ہے کہ فزیکل فٹ ہونا ضروری نہیں ہے, مینٹل فٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے ہیپی ہارمونس کی بات کی, ڈوپامن کی بات کی, انڈورفنس کی بات کی, سیروٹونن کی بات کی. یہ وہ ہارمونز ہیں, یہ وہ کیمیکلز ہیں جو باڈی تب خارج کرتی ہے جب آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے, فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے, آپ نے اپنے لیے کچھ کیا. سو صحت تندرست رہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ اسٹرگل کر رہا ہے وہ آپ کے گھر والے ہیں, فیملی ہے. سو یو ہیو ٹو لک گڈ, you have to be good and future میں feel good, آپ اچھا فیل کریں, so that آپ اچھا فیل کریں گے, آپ اپنے ارد گرد پازیٹیوٹی اسپریڈ کریں گے. ادروائز تو آپ چڑچڑاپن, غصہ اور وہ سارا امپیکٹ آپ کا آپ کی فیملی, آپ کی ورک لائف اور ان سب چیزوں پہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک اچھا سٹیزن ہونا, ایک ہیلدی سٹیزن ہونا, کیونکہ جب WHO ہیلتھ کی بات کرتی ہے تو وہ ہیلتھ میں بات کرتی ہے یو ہیو ٹو بی مینٹل, فزیکل اینڈ سوشلی ویل بینگ, اور اپنی صحت کے اوپر فوکس ہے. سو میرے خیال میں یہ جو سوال آپ نے علی بھائی سے کیا تھا کہ آپ نے یہ کیوں جوائن کیا, میرے سے جب بھی کسی نے یہ سوال پوچھا تو میں نے کہا میرے خیال میں یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ آپ کو بیماری کے بعد ٹھیک کرتے ہیں, فٹنس ٹرینر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے ہی نہیں دیتا. سو یہ ایک بہت نوبل پروفیشن ہے. الحمدللہ اٹس بین لائک اوور 15 ایئرس آئی ایم جسٹ اسپریڈنگ وائس میسیجز. تو میرے دوست اکثر مجھے میسیج کر کے کہتے تھے یار جب واٹس ایپ اسٹیٹس کھولو, جب انسٹاگرام فٹ فلیکس کلب, ہر جگہ تمہاری میسیج ویڈیوز. سو میں نے ان کو یہ بولا, میں نے کہا میرے اس دنیا میں رہنے کا اسپین بہت لمیٹیڈ ہے. آئی ایم کمنگ ہیئر فار اے ویری شارٹ ٹائم, اور میں نے لیگیسی کریٹ کر کے کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے یہ جو پروفیشن چوز کیا ہے یہ بائی چوائس ہے, بائی فورس نہیں ہے. میرے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے میں نے MBA کیا, MS کیا, PhD چل رہا ہے, تو میرے پاس پروفیشن چوز کرنے کے لیے بہت بڑا ونڈو تھا. آپ کے پاس آپشنز کافی تھے بٹ آپ نے یہ چوز کیا. میں نے چوز اس لیے کیا کیونکہ میرے خیال میں اس ٹائم اٹ از دی نیڈ آف دی آور ویئر آئی ہیو ٹو ٹیک دی اسٹیپ, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو اویئرنیس دیں گے. ڈاکٹر علی, اوور آل ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, لوگ اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتے کہ آپ کے لیے ڈیلی ایکسرسائز, اپنی فٹنس کو مینٹین کرنا, کھانے پینے میں اپنی چوائسیز کو کس طرح سے آپ نے مینٹین کرنا ہے, لوگ ابھی تک اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. دیر لائک ایک ہی بار زندگی ملی ہے جی, کھاؤ جو دل کرتا ہے, یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. اصل میں آپ ٹی وی لگائیں تو کس چیز کے ایڈز آتے ہیں, کبھی جم کے دیکھیں, آئل آ رہا ہے, تو جو چیز سیل ہوگی, پش ہوگی مارکیٹ میں, لوگ اسی کی طرف جائیں گے. تو ایک ایٹماسفیئر ہی اینٹی فٹنس ہے ٹوٹلی, ٹھیک ہے. تو اس کو جب ابھی سوشل میڈیا سے اویئرنیس کافی زیادہ بڑھنی شروع ہوئی, اویس بھائی ہیں یہ دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب, ٹھیک ہے, یہ لوگ اویئرنیس کریٹ کریں, تو ابھی لوگوں میں رجحان بڑھنا شروع ہوا ہے. ابھی بھی فٹنس انڈسٹری پاکستان کے ٹاپ 10 لیڈنگ بزنسز میں ہے ابھی, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ان دا نیکسٹ 5 ایئرس یہ بہت گرو کرے گا, اور لوگوں میں شعور اب بڑھ رہا ہے کیونکہ لوگ بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں. ڈائبٹیز آپ کا 25% آپ کی آبادی اوبیز ہے, ٹھیک ہے, کم سے کم 40% جو ہیں پری ڈائبیٹک ہیں. تو لوگوں میں اب شعور آ رہا ہے, اس وجہ سے اب چیزیں بہتر ہوں گی. اور آپ کے لیے تو زیادہ آسان ہے نا, یو ایز اے ڈاکٹر اینڈ دین ایز اے ٹرینر, آپ ظاہر لوگوں کو جس طریقے سے گائیڈ کرتے ہوں گے وہ زیادہ ایج ہے. میڈیسن کی ایک کال ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, ٹھیک ہے. اس میں دس کمز انڈر پریونٹیو میڈیسن. جو یہ کر رہے ہیں فٹنس ٹرینرز نہیں ہیں, دے پریونٹیو میڈیسن کے ڈاکٹرز بھی کہہ لیں آپ ان آفیشلی. سو پریونٹیو میڈیسن بہت بہتر ہے, یہ آپ کو بیماری ہونے سے پہلے ہی ٹھیک رکھتی ہے. اور اسپیشلی پاکستان کے پرسپیکٹو میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ سسٹم بڑا دباؤ ہے آلریڈی, اور اگر ہم اپنی فٹنس کا خیال رکھیں, چونکہ جب بھی ڈاکٹر صاحب کوئی آتا ہے پیشنٹ تو آپ پہلے اچھا چینی نہیں, اچھا چاول نہیں, اچھا بڑا گوشت نہیں, اچھا یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا, تو بہتر ہے پہلے اس کرتوت ٹھیک رکھے. اصل میں فوڈ کو ڈیمونائز بہت کیا جاتا ہے, بٹ ہمارا جو دیسی فوڈ ہے دیٹس اے بگ پرابلم, ٹھیک ہے. آپ فرض کریں بریانی بنا رہے ہیں, پہلے تیل میں پیاز فرائی ہوا, پھر تیل میں ٹماٹر فرائی ہوا, پھر تیل میں مسالے فرائی ہوئے, پھر تیل میں چکن فرائی ہوا, پھر تیل میں چاول بنے. 5 سٹیجز میں تیل ڈالا آپ نے. اتنی سٹیجز میں آئل میں ہر چیز پک کے, وہ آئل ایک ہڈن کیلریز ہوتی ہیں. تو دیسی کھانا بہت گندا ہے. اب ہمارا کھانا ہے دال کے ساتھ روٹی, کاربس کے ساتھ کاربس, سبزی کے ساتھ روٹی, کاربس کے ساتھ کاربس. پروٹین ہماری ڈیلی زندگی میں لوگ کھاتے نہیں ہیں. ہمیں یہ چیز ہے کہ آپ کو ایک پرفیکٹ پلیٹ جو ہے, ہیلدی پلیٹ, وہ آپ کو بنانی نہیں آتی. اگر آپ نے بریانی کھانی ہے, بریانی کھانے سے کوئی منع نہیں کر رہا, بٹ اس کے ساتھ آپ سیلڈ لیں, یوگرٹ لیں, آپ کو وہ پوری کرنی ہے ساری. سب سے پہلے تو لوگوں کو چاہیے کہ آئل ڈالنا کم کر دیں کھانوں میں, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کو 2 بڑے کپس بھر کے ضرور ڈالنا, تھوڑے سے آئل میں اسٹیر کر لیں آپ مسالوں کو. سالن بھی ایسا جب تری نہ آ رہی ہو تو ابھی بھی ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے. ویسے بھی آپ نے اپنے گھر میں ویسے کیا کیا, جب بھی کھانے کی بات ہم کرتے ہیں آپ نے روٹین کیسے چینج کیا, یہ کھانا یہ نہیں کھانا, اور کھانا ایسے ہونا چاہیے, تیل نہیں ہونا چاہیے, کیا کیا انٹرونشنز کیا کیا آپ نے؟ ٹو بی آنیسٹ, ہم باقی امیوں کی طرح میری امی دیسی گھی کا پراٹھا کھلاتے ہیں. اب کہنے کی بات یہ, جیسے علی بھائی نے آپ کو بات بولی, میں کہتا ہوں آپ چھوڑ نہیں سکتے کچھ. یو کین ناٹ لیو رائس, بریانی, کیونکہ ہر ایونٹ کے اوپر ہے. کبھی سنڈے کو, کبھی فرائیڈے کو آپ کے گھر بریانی بن رہی ہے. وٹ آئی کین ڈو, وٹ آئی یوزولی ڈو اینڈ وٹ آئی ٹیل پیپل ٹو ڈو,
کہ یہ کوانٹٹی کو پورشن کنٹرول کر لیں. ٹھیک ہے. مطلب جیسے سبین نے بات کی کہ میں 4 چمچ کھا سکتا ہوں کیونکہ تیل ہے, مان لیا مرغن غذائیں ہیں, کیونکہ ہمارا کلچر ہے کہ ہم پکوان کے اوپر پہچانے جاتے ہیں, حلیم, پائے, دیسی گھی سے بنے ہوئے, ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نے گلاب جامن لڈو میرے منہ میں ڈالنا ہی ہے کہ تم سے ناراض ہو جائیں گے کہ کھانا ہے تو کھانا ہے, تو ابھی وہ لڈو پورا نہیں کھانا, لڈو کا پورشن کھانا ہے, آپ بھی خوش میں بھی خوش. اسلام ہمیں ساری ٹیچنگز کا بتا چکا ہے, میانہ روی, بالکل a balance in your work life, in your marital life, in your eating patterns, in your everyday routine میں balance. Yes. I eat مٹھائی, I had ice creams, میں سب کچھ کیا, لیکن مجھے پزا کھانے کا طریقہ آتا ہے, سلیقہ آتا ہے. سلیقہ کیا ہے کہ اس میں نے جو پزا رکھا ہوا ہے تو میں نے اس کی ڈو چھوڑ دی, اوپر سے پروٹین کے چکن اٹھا لیا, میں نے اوپر مٹن اٹھا لیا, بیف اٹھا لیا, تو مجھے پتہ ہے میں نے کون سی چیز انٹیک کرنی ہے. جیسے بھی پورشن کی بات ہوئی تھی تو 40 and 20 کا پورشن رکھو. 40% should be protein, right, 40% should be carbs, right, 20% should be the remaining fat. Okay. اب آپ یہ 40-40-20 کے حساب سے جب آپ کھا رہے ہو, کھانے سے بندہ موٹا نہیں ہوتا. تو it should be daily like this 40-40-20. دیکھیں پرائیورٹی ہوتی ہے, جیسے ابھی آپ ہو, اب آپ جیسے سبین نے کہا آپ جم جا رہے ہو, اب آپ کی پروٹین انٹیک زیادہ ہوگی. ایک ایسا کلائنٹ ہے جس کا یورک ایسڈ ہائی ہے, اس کی پروٹین انٹیک لو ہوگی, کم ہوگی. اب شوگر کا پیشنٹ جیسے ٹائپ 1 ٹائپ 2 ہے, وہ کاربوہائیڈریٹس لے گا تو اس کا اسپائک کر دے گا, بلڈ شوگر لیول ڈسٹرب ہوگا, انسولین ریزسٹنس, تو وہ کاربز نہیں لے گا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ اس چینل پہ بیٹھ کے ہم جنرل بات کر رہے ہیں, تو جنرلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی میں صبح اگر دیسی گھی کا پراٹھا کھا رہا ہوں اماں کے ہاتھ کا, بیکاز میں نہ نہیں کر سکتا, تو میں آدھا پراٹھا کھا لیتا ہوں. اس میں کیا ہوا, اگر 500 کیلریز کا ایک پراٹھا آ رہا ہے تو میں نے 200-250 کھا لی, اور سیدھا شام میں جا کے میں نے اپنا 15 منٹ کا ایکسٹینسو ہٹ کارڈیو کیا, اور مجھے سمجھ آ گئی کہ I have burned all 250 کیلریز. علی, یہ جو دیسی خوراک ہوتی ہے یہ کتنی امپورٹنٹ, جس طرح ہم کہتے ہیں نا اچھا دیسی انڈا کھا لیں وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے, دیسی گھی سے آپ دوسری گھی کو اگر ریپلیس کر دیں وہ بہت. اس کا جواب میں آپ کو ایسے دوں گا کہ جسٹ assume and think about your نانا نانی and دادا دادی. ان کی صحت, ان کی لائف سپین, ایوریج لائف واز 75 to 80 years of age, رائٹ. کیا کھاتے تھے وہ؟ سادہ غذا تھی نا, وہ سب کچھ کھاتے تھے, حالانکہ سادہ تھی لیکن آرگینک تھی. جیسے آرگینک کی بات ہے, ہم دیسی گھی کی بات کرتے ہیں, دیسی گھی از ویری گڈ. فیٹ آپ کی باڈی میں آیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے جسم کے ساتھ ایسوسیٹڈ فیٹ رکھا. ہم سب بھاگتے ہیں نہیں فیٹ فری, سنگل ڈیجٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے دیٹ از بیسیکلی دا اسٹورڈ انرجی ان یور باڈی, کہ جب مجھے گلوکوز نہیں مل رہا, مجھے خوراک نہیں مل رہی, تو میرا سروائیول فیٹ کے اوپر ہے. آپ کے سسٹمز کو, آپ کا اسکیلیٹل سسٹم, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم, آپ کا ریسپریٹری سسٹم, جس طرح سارے سسٹمز ہیں, فیٹ پلیز اے ویری انٹیگرل پارٹ. ایکسیس آف فیٹ از ڈینجرس. کولیسٹرول, کارڈیک اریسٹ, آپ کی باڈی کی ڈی شیپنگ, جب آپ دیکھ اچھے نہیں رہے, کانفیڈنس لیول شیکی ہو رہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آج کے بعد ہر چیز میں میانہ روی رکھنی ہے. 3 میلز کی آپ بات کرتے ہو, ناشتے کی, لنچ کی, ڈنر کی, آپ تینوں چیزیں کھاؤ. اگر آپ نے چوز کیا ہے سورس آف پروٹین کا, تو اس کے ساتھ فیٹ کو اور کاربس کو ایڈ آن کر لو, اینڈ یو کین سی چینج ان یور لائف. وہ آتا ہے بالکل. اور میں ان کی بات تھوڑا سا ایڈ کروں گا. انہوں نے کہا جو ہمارے بزرگ ہیں وہ لائف سپین زیادہ تھا, اور وہ دیسی گھی لٹرلی پیتے ہیں گاؤں میں, کپ میں ڈال کے نا, دے ڈرنک اٹ. لیکن ایشو یہ ہے ان کا انرجی آؤٹ پٹ کتنا زیادہ تھا. ابھی ہمیں 5 منٹ دور جانا ہو گاڑی پہ جاتے, دے یوزڈ ٹو واک, ہل ڈالتے تھے, فزیکل ایکٹیویٹی ان کی زیادہ تھی. دوسرا جو آپ کا دیسی گھی ہے, ایگ یولکس لوگ چھوڑ دیتے ہیں, گھی اوائڈ کرتے ہیں, بٹر چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی باڈی میں ٹیسٹوسٹرون, ایسٹروجن, تھائرائڈ ہارمون, یہ بنتے ہی کولیسٹرول کی بیس سے. اگر آپ یہ نہیں لے رہے تو ان ہارمونس کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی آپ میں, اور آپ کی باڈی ڈسٹرب ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر علی, ویسے جب ہم اس انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, فٹنس انڈسٹری کی, ہم دیکھتے ہیں اب تو سرٹیفکیشنز بہت کامن ہو گئی ہیں, اب سرٹیفائڈ ٹرینرز آ رہے ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ آگے اچھا گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. کتنی میچور ہوئی ہے ہماری انڈسٹری؟ اب جتنے بھی فٹنس انفلوئنسرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں, جو اپنے آس پاس آپ دیکھتے ہیں, کتنا اچھا وہ گائیڈ کر رہے ہیں. اصل میں جو یہ جو انفلوئنسرز ہیں نا انسٹاگرام, اٹس اے ڈبل ایج سورڈ. کچھ بہت اچھا بھی پروموٹ کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ غلط چیزیں بھی پروموٹ کر رہے ہیں. جس طرح باڈی پازیٹیوٹی کے اندر اوبیسٹی پروموٹ ہو رہی ہے, یہ بھی غلط ہے. اور کچھ لوگ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بھی کریٹ کر رہے ہیں لوگوں میں. پروموٹ ہو رہی ہے مطلب باڈی پازیٹیوٹی, اوور ویٹ جو لوگ انہیلدی ہیں, میں لکس کی بات نہیں کر رہا, اوور ویٹ جو اوبیز لوگ ہیں ان کے آپ ہیلتھ پینلز کرائیں, سب کا کسی کا کولیسٹرول ہائی ہوگا, کسی کا بی پی ہائی ہوگا, کسی کا جی ایف آر لو ہوگا. سو پازیٹیوٹی, باڈی پازیٹیوٹی کے امبریلا میں اوبیسٹی کو سیل کیا جا رہا ہے, یہ کیپٹلزم ہے. دوسری طرف ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں, جو فٹنس ماڈلز ہیں, دے ویری لین, فوٹو ایڈٹ کرتے ہیں, لائٹنگ اچھی ڈالتے ہیں. ایک عام بندہ کہتا ہے یار میں بھی 2 سال میں ایسا ہو جاؤں گا, تو ایسا نہیں ہوتا. سو بڑا ہی مکس کنٹینٹ ہے, اینڈ یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں. اوکے, ویسے آپ نے کیا دیکھا, جب ہم کانٹینٹ کریٹرز کی بات کرتے ہیں فٹنس انڈسٹری میں, رسپانسبل کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے ان فٹنس؟
मैंने हमेशा यही बात किया है कि हमारे पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर आप दुबई जाते हो या आप मतलब वेस्ट चले जाओ, यू कैन नॉट ट्रेन एनीबॉडी अनलेस अंटिल यू हैव दैट सर्टिफिकेशन लाइसेंस। आप आ रहे हो मेरे पास, अब आप अपनी पूरी बॉडी मेरे हवाले कर रहे हो, तो मेरी मर्जी में जहाँ ड्राइव करूँ। अगर मैं आपको एक हिट सेशन करा रहा हूँ कि 40+ एज में, दैट इज़ नॉट अलाउड कि आप किसी ऐसे, अभी कल मुझे पता चला ऑर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं और ही इज़ डूइंग हाई इंटेंसिटी जंपिंग जैक्स, स्किपिंग रोप, और वो क्या वो ये रहे हैं कि मैं जी जाके एक XYZ जिम है, मैं वहाँ पे जाके ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग में 10 लोग थे तो मैं 11वां ऐड ऑन हो गया और हम सब करा रहे थे। मुझे ऑर्थराइटिस है, उसकी वजह से मेरे बोन्स में स्वेलिंग आ गई। बात आ रही है लाइसेंस की। लाइसेंस फीस है स्टार्टिंग फ्रॉम $350-400 US। राइट। आप अपने माइंड में एज्यूम करें आज का ट्रेनर, वो XYZ बच्चा जो है वो ट्रेनर बना इसलिए क्योंकि उसे और कोई जॉब नहीं मिली। वो 2005-7 में जिम करता था। आज जब वो बेरोजगार हुआ, उसने कहा बॉडी डोले तो मैं बना चुका हूँ, क्यों ना मैं आपको ट्रेन करवा दूँ। एंड दैट इज़ हाउ ही स्टार्टेड ऑफ दिस जर्नी के 20-25 हज़ार की ट्रेनिंग करके 10 लोगों को पूरा करके 2.5 लाख आ रहा है। मैंने अपनी जब जर्नी स्टार्ट की थी तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आया था कि डिग्री कहाँ से करूँ, सर्टिफिकेशन कहाँ से करूँ। 15 सालों में मुझे आज तक किसी एक क्लाइंट ने ये नहीं बोला शो मी योर सर्टिफिकेशन। लेकिन व्हेन आई वाज इन दुबई, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय जॉब, तो वहाँ पे पहले दिन मुझे काउंटर पे रोक के उन्होंने बोला डू यू हैव दैट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन, जिसको वो रेप्स बोलते हैं। लेवल 3 लेवल 5 के कोर्सेज हैं, वो आप करोगे तो आपको एक आईडी मिलेगी और वो आईडी हर साल रिन्यू होगी। हर साल आपका टेस्ट होगा और उसके बाद आपको देखा जाएगा, जांचा जाएगा। यहाँ पे ये रुझान नहीं है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हमारे पास सर्वाइवल की जंग है। मेरा बच्चा यहाँ पे आके नहीं कर सकता स्ट्रगल, क्योंकि $350-400 का मतलब ये है कि आप 1.5 से 2 लाख रुपए निकाल के दे रहे हो। एक ट्रेनर ऑन एवरेज 50,000 to 75,000 टू द मोस्ट अर्न करता है। आप एक 70,000 कमाने वाले बच्चे को बोलोगे 3 लाख रुपए की डिग्री करनी है, वो कहेगा भाई डिग्री बाद में करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लर्न एंड अर्न का नहीं है। हमें सिखाया गया अर्न एंड लर्न। आप पहले लर्न नहीं करोगे, आप पहले अर्न करोगे, फिर जब आपके पास 2 पैसे जमा होंगे 3 साल में, फिर आप डिग्री करोगे। आज एक बहुत मजे का एक कैप्शन मैंने पढ़ा, लूज 10 किलोज इन 1 मंथ। टिकटॉक के ऊपर वो वीडियो चलेगी 5 मिलियन पे। I mean, is it possible कि आप 10 अब आई एम 6 feet 5 inches माशाल्लाह। आई कैन इजीली पोस्ट कि मैंने ये एक मेडिसिन निकाली है जिसको खा के आपका 10 इंच वजन का बढ़ जाएगा, पूरी की पूरी फौज आ जाएगी, अवैस भी भेजें भेजें भेजें। ब्रांड्स के मुझे मैसेजेस आते हैं कि हाइट इंक्रीज करने की ये हमने सोल्यूशन निकाला हुआ है, आप इसकी प्रमोशन करें। हालांकि वो जेनेटिकली आपकी हाइट है। अब मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्यूज़ के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ईमान की कमज़ोरी है, दूसरा चेक एंड बैलेंस नहीं है। देयर इज़ नोबडी गोना आस्क मी फ़ोन करके वैसा अफरीदी आपने वो पोस्ट किया है, ऑर्गेनिकली नेचुरली हेल्दी वेट लॉस इज़ 2.5 to 3.5 किलोज ए मंथ। ओके, इफ आई एम सेइंग कि मैं 10 किलो वजन एक महीने में कम करूँ, मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन काम खराब है, अनहेल्दी। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मेरे पास सबीना ही, मेरे पास आप आए, मैंने 10 किलो काट दिया, 3 महीने बाद आपके भाई की शादी है, भाई की शादी पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल? देयर शुड बी सर्टेन बाउंड्रीज जहाँ पे हमें रोका जाए और पूछा जाए कि आपने अपने क्लाइंट तो बेचारा देखो इलिटरेट है ना, उसकी अनरियलिस्टिक गोल लेकर आ रहा है बिकॉज़ ऑफ अनअवेयरनेस। वो तो सिर्फ इस चीज को देख रहा है कि ऐसे कैप्शन वाले लोग ना अक्सर आपको डायरेटिक्स दे देते हैं। आप 10 किलो पानी तो लूज हो सकता है एक हफ्ते में, एक हफ्ते में 5 किलो वजन यूज करें, स्लिमिंग टी दे दी, वो वेट टेम्परेरी तो आपका वजन कम कर देगा, लेकिन लॉन्ग रन में आपकी किडनीज डैमेज करेगा। तो जितने ये 10 kg वाले कैप्शन होते हैं, ये मोस्टली आपको जो दवाई देते हैं वो डायरेटिक होती है, पानी निकालती है, चले जाते हैं, उनके लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर भी एक तरह के रेगुलेट किया जाए हर चीज़ को, चेक एंड बैलेंस। और स्पेशली आप अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप सर्टिफिकेशन देखें और उसके बाद अपनी हेल्थ कंडीशन देखते हुए उस लिहाज से आप अपनी ट्रेनिंग को आगे परस्यू करें। बहुत शुक्रिया अली, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।